बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? गर्मी कितनी शदीद है आप लोगों के शहर में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और कल का नावल आपको कैसा लगा उसके मुतालिक भी मुझे बताएं। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी है, तुम संग महकने लगे रास्ते। ये मरियम अज़ीज़ का नावल है। आपको पता है मरियम अज़ीज़ के रोमांटिक नावल होते हैं। तो ये एक कंप्लीट नावल है जो कि मैं एक ही इसका पार्ट होगा और अभी मैं मतलब इसको ना पूरा ही रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। और एसपी बेस्ड है, पुलिस ऑफिसर बेस्ड है ये। जो हीरोइन है वो टीचर होती है, टीचिंग के शोबे से होती है और स्कूल ट्रिप के साथ जाती है तो वहाँ पे कुछ मिसहैप होता है, तो उससे मुतल्लिक ये स्टोरी है। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम संग महकने लगे रास्ते। चीख की ज़ोरदार आवाज़ पर बर्तन धोती कश्यप के हाथ से ग्लास छूटा था और ज़मीन पर गिरते ही किरचियों में बदल गया। कश्यप ने एक नज़र टूटे हुए ग्लास को देखा, फिर उसे नज़रअंदाज करके कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे का मंजर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। तहज़ीब बेड पर चढ़ी परेशान नज़रों से नीचे देख रही थी कि अभी कश्यप उससे पूछने ही लगी थी कि ज़ुबैदा बेगम हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ? कौन चीखा था? उन्होंने परेशानी से पहले कश्यप और फिर तहज़ीब को देखा। कश्यप ने उंगली से बेड पर खड़ी तहज़ीब की तरफ इशारा किया तो ज़ुबैदा बेगम की सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। उससे होठों पर ज़ुबान फेर कर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। वो अम्मी में झाड़ू देने लगी थी, वो कॉकरोच आ गया। उसने मासूमियत से अपने चीखने की वजह बयान की, लेकिन उसकी बात पर ज़ुबैदा बेगम का पारा चढ़ गया था। तहज़ीब तहज़ीब, मैं तुम्हारा क्या करूं? कब तुम्हें अकल आएगी? कोई कीड़ा निकल आए तो तुम चीखना शुरू कर देती हो। छिपकली देखकर तुम्हारी आधी जान निकल जाती है। क्या बनेगा तुम्हारा पता नहीं। क्या सोचकर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम तहज़ीब रखा है? तमीज़ और तहज़ीब तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। ज़ुबैदा बेगम ने गुस्से से उसके लटके हुए चेहरे को देखा। कश्यप ने उसकी लटकी शक्ल देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी ज़ब्त की थी और उसको हंसी ज़ब्त करने के चक्कर में देखकर तहज़ीब की हंसी निकल गई थी। अब हंसते ही रहना, तुम्हें और तो कोई काम ही नहीं। या चीख लो या हंस लो, मैं तो पता नहीं किन पागलों में फंस गई हूँ। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। कश्यप ने अफसोस से सर हिलाया। अम्मी से ही कहती हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कोई कह सकता है कि तुम शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ाती हो? मुझे तो कभी कभी लगता है तुम बच्चों को कम, वो तुम्हें ज़्यादा डांटते होंगे। कश्यप के मजाक उड़ाने वाले अंदाज पे उसने गुस्से से उसे देखा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ नज़र आता है, कश्यप ने झाड़ू उठाते हुए कहा था। क्या नज़र आता है? तहज़ीब ने झाड़ू उसके हाथ से ले ली। यही उनका प्यार जो कभी रबड़ की छिपकली की सूरत में तुम्हारे पर्स में रखा मिलता है। कश्यप की बात पर तहज़ीब ने नज़रें उसके चेहरे से हटा ली। वो तो बस ऐसे ही, और तुम हर वक्त मेरे पीछे ना पड़ी रहा करो। उसके मुड़ते ही कश्यप चीखी थी। काकरोच और तहज़ीब चीख मार कर उछली थी और कश्यप के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कहाँ है? तहज़ीब ने घबरा कर मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। पता नहीं, कश्यप ने कहकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। कश्यप की बच्ची उसकी बात समझ में आते ही वो उसके पीछे भागी थी। आज लगता है दुश्मनों के मिजाज मामूल पर नहीं। इमरान ने किचन में दाखिल होते हुए कश्यप से कहा। उससे मुस्कुरा कर इमरान को देखा। तुम कब आए? अभी अभी, लेकिन आपकी बहन साहिबा ने तो सलाम का जवाब देना गवारा भी नहीं किया, इसलिए सीधा यहीं आ रहा हूँ। इमरान ने टोकरी से सेब उठाते हुए कहा। उसे आज ना ही छिड़े तो अच्छा है, अभी अभी उससे डांट खाई है, वो आज किसी से बात नहीं करेगी। अच्छा, तो इसलिए मूड ऑफ है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं उसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छा देखते हैं, कश्यप ने उसे देखकर चैलेंज किया और चूल्हा बंद करके इमरान के पीछे आ गई। तहज़ीब ने एक नज़र उन दोनों को अंदर आते देखा और दोबारा अपना ध्यान टीवी की तरफ मरकूज कर दिया। तहज़ीब, अबू तुम्हें याद कर रहे थे, इमरान ने उसे टीवी में मगन देखकर कहा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा कश्यप, मैं चलता हूँ और अबू से जाकर कहूँगा मैं आपका पैगाम आपकी चहेती को दिया था, लेकिन उसने कहा मैं क्या करूँ? इमरान के संजीदगी से कहने पर वो एकदम भड़क उठी। मानी, कितने बड़े झूठे हो तुम, मैंने ऐसा कब कहा? उसके घूरने पे इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका। जाहिर सी बात है तुम जवाब नहीं दोगी तो इसका यही मतलब निकलता है। इमरान ने दोबारा बैठते हुए कहा। तुम हर जगह अपनी अकल से काम ना लिया करो। तहज़ीब ने जलकर जवाब दिया। तो फिर अब्बू को क्या जवाब दूँ? तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। तहज़ीब ने उसे देखे बगैर कहा था। लिफ्ट ना करवाने पर वो कश्यप की तरफ आ गया था। वैसे तुम्हारी बहन को उल्लू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। अभी उसने सुन लिया तो तुम्हें बाहर निकाल देगी। तहज़ीब ने घूर कर उन दोनों को देखा। तुम दोनों क्या सरगोशियों में बातें कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। इमरान ने सारा इल्ज़ाम कश्यप पर रख दिया तो तड़प कर बोली। मानी, सच बड़े झूठे हो। तहज़ीब, ये तुम्हें उल्लू बोल रहा था। तहज़ीब की घूरी पर वो
ہڑبڑا کر رہ گیا۔ جھوٹ، میں تو کہہ رہا تھا تہذیب آج بہت تہذیب یافتہ لگ رہی ہے، لیکن وہ کشن اٹھا چکی تھی، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، سارے کشن اٹھا اٹھا کر اسے مارنے شروع کر دیے۔ کچھ اسے لگ رہے تھے جبکہ کچھ کو وہ آسانی سے کیچ کر رہا تھا، ہنستا جا رہا تھا اور اس کی ہنسی تہذیب کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر کسی زبردست چیز کی تلاش شروع کی۔ تہذیب جوتی، اس سے پیچھے سے کشف کی آواز سنی۔ تہذیب نے جلدی سے جھک کر اپنے پاؤں سے جوتی نکالی۔ ابھی وہ سامنے کھڑے عمران پر پھینکنے ہی والی تھی، تبھی دائیں طرف کا دروازہ کھول کر زبیدہ باہر آئی۔ انہوں نے حیرت سے سامنے کا منظر دیکھا، جہاں عمران دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ تہذیب کے ہاتھ میں جوتی تھی، جبکہ کشف پیچھے کھڑی عمران کو اشارے کر رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تینوں اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کشف کی ہنسی رک گئی، تہذیب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، جبکہ عمران کے حوصلے اور بلند ہو گئے تھے۔ اچھا ہوا تائی جان آپ آ گئی ہیں، دیکھ رہی ہیں میری کتنی عزت ہو رہی ہے، جوتے مار کر گھر سے نکال رہی ہے۔ زبیدہ بیگم کے قریب جا کر اس نے مظلوم شکل بنا کر کہا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا سارے جہاں کا۔ تہذیب نے چیخ کر جوتے والا ہاتھ بلند کیا۔ تہذیب کیا بدتمیزی ہے، جوتا نیچے رکھو۔ اس نے گھبرا کر جوتا نیچے رکھا تھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا، کوئی تمیز باقی رہ گئی ہے یا نہیں؟ بڑا ہے وہ تم سے 1 سال، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ تو کیا 1 سال بڑا نہیں ہوتا؟ جاؤ مانی کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ تہذیب نے کھا جانے والی نظروں سے عمران کو دیکھا، جس کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ دانت تو ایسے نکال رہا جیسے بہت خوبصورت ہوں، امی نہ آتی تو آج اس کے سارے دانت میرے ہاتھ سے ہی ٹوٹنے تھے۔ اس نے چائے کا پانی رکھتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں ایسی چائے پلواتی ہوں ساری عمر یاد رکھو گے۔ تہذیب نے چینی کی جگہ ڈھیر سارا نمک پانی میں ڈالا، چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور اس نے چہرے کو سنجیدہ کیا اور باہر نکل آئی۔ چائے کا کپ عمران کو پکڑا کر وہ کشف کے پاس بیٹھ گئی۔ عمران نے کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا، لیکن چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی اس کے منہ کا زاویہ ایک دم بگڑا تھا۔ اب اس کی حالت ایسی تھی کہ نہ تو وہ اگل سکتا ہے نہ ہی نگل سکتا تھا۔ اسے گھبرا کر تہذیب کو دیکھا، جو بڑی دلچسپی سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ عمران ایک دم اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ زبیدہ بیگم نے گھبرا کر اسے پکارا، عمران! کشف بھی حیرانی سے اٹھی، جبکہ تہذیب اطمینان سے ٹی وی دیکھنے میں محو تھی۔ تبھی عمران دوبارہ اندر آیا۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زبیدہ نے پریشانی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اچھا تائی جان، چلتا ہوں۔ بیٹا چائے نہیں تائی جان، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، پھر آؤں گا۔ وہ جلدی جلدی کہہ کر نکل گیا، مبادا اسے چائے نہ پینی پڑ جائے۔ کمال ہے، ابھی تو چائے کا کہہ رہا تھا اور اب پی بھی نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، سامنے رکھا کپ اٹھا لیا۔ تہذیب نے گھبرا کر انہیں دیکھا، امی یہ مجھے دے دیں۔ اس نے جلدی سے کپ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تہذیب؟ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ امی یہ چائے ٹھیک نہیں۔ کیوں، کیا کیا ہے اسے؟ انہوں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ اس میں نمک ہے۔ اس کے کہنے پر انہیں بے ساختہ عمران کی حالت یاد آئی۔ کشف کی ہنسی نکل گئی، جبکہ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سٹارٹ لیتی، اس نے کمرے سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا اس لڑکی کا کیا کروں۔ ایک کشف ہے، مجال ہے کبھی اس سے مجھے تنگ کیا ہو، سارا گھر سنبھال رکھا ہے، اتنی سلجھی ہوئی ہے کہ اپنے کیا غیر بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن تہذیب اسے سوائے شور مچانے اور کام بگاڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیوں، اب کیا کرو؟ کیوں اب کیا کر دیا اس نے؟ آج مانی آیا تھا، جب وہ آیا آپ کی لاڈلی نے ضرور اسے بدتمیزی کرنی ہوتی ہے۔ آج بھی اتنے دن بعد آیا تھا، پہلے جوتی لے کے کھڑی ہوگی، پھر چائے میں ڈھیر سارا نمک ملا کر اسے پلا دیا۔ وہ بچہ بیچارہ چپ کر کے چلا گیا۔ اتنا ڈانٹتی ہوں لیکن مجال ہے اسے اثر ہو، آپ اسے سر چڑھا رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم کی بات پر وہ ہنسی نہیں روک سکے تھے۔ ان کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ہاں ہاں ہنس لے، آپ کو اور آپ کی بیٹی کو اور کام ہے ہی کیا؟ بھائی بیگم بچے ہیں، اگر ایک دوسرے سے مذاق کر لیتے ہیں تو حرج ہی کیا ہے؟ حرج ہے اصغر، کل کو تہذیب کو اسی گھر جانا ہے۔ اب تو مانی اس کی ہر بات ہنس کر برداشت کر جاتا ہے، کل کو رشتہ بدلے گا تو یہی باتیں مصیبت بن جائیں گی۔ کوئی بھی شوہر یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس سے بدتمیزی کرے، اتنی بے تکلفی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ سعادیہ کی مزاج کو تو آپ جانتے ہیں، وہ تو پہلے ہی تہذیب کو پسند نہیں کرتی، صرف مانی کی وجہ سے برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے عمران کی ماں کا حوالہ دیا۔ زبیدہ بیگم کی بات پر اصغر صاحب چپ ہو گئے۔ زبیدہ نے غور سے ان کی سنجیدہ شکل دیکھی۔ دیکھو زبیدہ، میں تہذیب کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس میں ابھی بچپنا ہے لیکن سمجھدار ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں اصغر، 24 سال کی ہو چکی ہے، آپا کا فون آیا تھا۔ وہ کشف کی رخصتی کروانا چاہتی ہیں اور میں کشف کے ساتھ تہذیب کا بھی سوچ رہی تھی، لیکن اب بہت مشکل لگتا ہے، تھوڑی سی سمجھ تو ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی ہے، لوگ اتنا نخرہ برداشت نہیں کرتے۔
परेशानी उनके चेहरे से ज़ाहिर हो रही थी। ज़ुबैदा, तुम खामखा फ़िक्र कर रही हो। सादिया भाभी और अफजल भाई कोई गैर नहीं, उसके सगे चचा चची हैं। वो शुरू से ही उनकी आदत से वाकिफ़ हैं। मानी अच्छा बच्चा है, बचपन का उनका साथ है। वो समझता है तहज़ीब को तुम फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। और जहाँ तक तहज़ीब की बात है, उसकी शादी के बारे में अभी रहने दो, अभी सिर्फ कश्यप के बारे में सोचो। आप क्या समझते हैं मुझे तहज़ीब से प्यार नहीं है? बहुत है, लेकिन मैं उसकी हरकतों से डरती हूँ। बचपना माँ बाप की दहलीज तक ही अच्छा लगता है, आगे चाहे कोई भी हो चाचा चाची कोई बर्दाश्त नहीं करता। उनके अफसरदा लहजे पे असगर साहब मुस्कुरा दिए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उसे समझा दूंगा, बल्कि अभी समझा देता हूँ। तहज़ीब, उन्होंने ऊंची आवाज़ में तहज़ीब को पुकारा। जी अबू। कुछ देर बाद वो उनके सामने थी। तुम्हारी अम्मी शिकायत कर रही हैं, ये कौन सी नई बात है? उनके कहने पे वो लापरवाही से बोली तो ज़ुबैदा ने गुस्से से उसे घूरा। बेटा, आपने मानी की चाय में नमक क्यों मिलाया? अबू, वो है ही इस काबिल, अम्मी के सामने मासूम बन जाता है। मैं तो उसे और मदद सिखाती, वो तो देखा आपने कैसे ज़बान चल रही है। ज़ुबैदा बेगम का पारा फिर चढ़ गया। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो बड़ा है तुमसे, आइंदा उसकी चाय में नमक मत मिलाना। असगर साहब ने अपनी मुस्कुराहट रोककर संजीदगी से कहा। तो फिर क्या मिलाऊँ अबू? उसने उनके करीब जाकर कदरे राजदारी से पूछा। असगर साहब भी कोई ऐसा ही जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनकी नज़र ज़ुबैदा बेगम के गुस्सीले चेहरे पर पड़ गई। मैं ही पागल हूँ जो आपसे बात की, आप दोनों बाप बेटी कभी नहीं सुधर सकते। वो पैर पटकते हुए बाहर निकल गई तो तहज़ीब बाप को देखकर हंस पड़ी। आंटी, मज़ा आ गया, आज इतने दिन बाद घर का खाना खाया। हसन ने चिकन कढ़ाई से अच्छी तरह इंसाफ करने के बाद कमर बेगम को देखा तो वो मुस्कुरा दी। तुमसे कितनी दफ़ा कहा है, जब तक फ़ायज़ा कराची से वापस नहीं आ जाती तुम यहाँ आ जाया करो, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता। क्या करूँ आंटी, आपके बेटे के साथ रह रहकर मेरे एहसासात भी ख़त्म हैं। हसन ने शरारती अंदाज में दाईं तरफ बैठे दाऊद को देख कर कहा, जो पूरे दिमाग से खाने में मसरूफ़ था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, भाई थोड़े संजीदा ज़रूर है, लेकिन खुश मिजाज नहीं। दानियाल ने जल्दी से अपने भाई की तरफदारी की थी। थोड़े? हसन ने हैरत से पूरी आंखें खोली। यार, कम अज़ कम झूठ तो वो बोला करो जो अगले बंदे को हजम हो जाए। तुम्हारे भाई साहब संजीदा ही नहीं, बिल्कुल बेइंतहा संजीदा है। लतीफ़ जज्बातों ने छू कर भी नहीं गुजरे। अब के दाऊद ने नज़र उठाकर गुस्से से उसे देखा, लेकिन वो उसके गुस्से को किसी खातर में नहीं लाया था। अब हर कोई आपकी तरह रंगीन मिजाज तो नहीं हो सकता। दाऊद ने गिलास में पानी डालते हुए उसकी आशिक मिजाजी पर भरपूर तंज किया था, लेकिन मुकाबिल भी चिकना घड़ा था। तो रंगीन मिजाज होना बुरी बात तो नहीं, अल्लाह ने आंखें दी हैं, जज्बात दी हैं, उनका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। दाऊद ने अबरू चुका कर उसे देखा। ऐसा इस्तेमाल जैसा आप करते हैं? मैं क्या करता हूँ? वो अनजान बनकर दाऊद को देखने लगा। मेरा मुंह मत खुलवाओ, दाऊद कहकर खड़ा हो गया था। उसके उठते ही हसन और दानियाल भी खड़े हो गए थे। वो टीवी की तरफ मतवज्जा हो गया, जबकि हसन अब दानियाल के साथ बहस में मसरूफ़ था। कमर बेगम ट्राली लेकर अंदर दाखिल हुई। आंटी, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? शायद मौसूफ को कोई अफाका ही हो जाए। कमर बेगम के बैठते ही हसन एक बार फिर शुरू हो गया। दाऊद ने खा जालमंदी नज़रों से उसे देखा। आंटी, पता है मुझे क्या लगता है, किसी लड़की का चक्कर है। या तो वो शादी के लिए नहीं मान रही, या लड़की की बेवफाई या ये लड़की की बेवफाई का गम दिल से लगा के बैठा है। हसन की बकवास पर कमर बेगम ने जिन नज़रों से उसकी तरफ देखा, दाऊद का दिल चाहा अपना 11 नंबर जूता उतार कर उसके सर पर 10 लगाए और एक गिने। दाऊद, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, मेरे लिए सबसे अहम ये बात है तुम्हारा घर आबाद हो। और अगर लड़की तुम्हारी पसंद की हो तो वो तो और भी अच्छा है। मामा, ऐसी कोई बात नहीं। अब के वो उकता कर बोला। तुम सच कह रहे हो? वो हंस पड़ा। मैंने एक लड़की देखी है, मुझे बहुत पसंद है। कौन आंटी? दाऊद से ज़्यादा हसन ने इश्तियाक से पूछा। मेजर हामिद हैं, बी कॉलोनी में, उनकी बेटी डॉक्टर है, बहुत सुलझी बच्ची है। उसे देखा तो मुझे ख्याल आया वो दाऊद के साथ जचेगी। हसन ने अबरूज खाकर दानियाल को देखा, जो पहले ही मुस्कुरा रहा था, जबकि दाऊद का सारा ध्यान टीवी की तरफ था। दाऊद, फिर मैं उनसे बात करूं? आपको ठीक लगता है तो ज़रूर करें, बस एक बात, लड़की में मैच्योरिटी होनी चाहिए। मुझे रोने धोने वाली, ख़ास तौर पर जिनमें बचपना हो, वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं मिसेस हामिद से बात करती हूँ, लेकिन फिर भी पहले तुम उस लड़की से मिल लो, उसके बाद फाइनल करते हैं। उससे गहरा सांस लेकर उस बात में सर हिला दिया। जब वो घर में दाखिल हुआ तो काफ़ी थका हुआ था। उसका इरादा बात लेकर सोने का था, लेकिन लाउंज में दाखिल होते उसे अजीब सा एहसास हुआ था। उससे पहले वो पूरी तरह समझता ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलकर कमर बेगम लाउंज में दाखिल हुई और उसे वहाँ देखकर हैरान भी। तुम कब आए? अभी अभी कहने के साथ उसने ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से मिली जुली आवाज़ें आ रही थीं।
کوئی آیا ہوا ہے؟ اس نے اب نظریں قمر بیگم کے چہرے پر ٹکا دی۔ ہاں، میں نے تمہیں میجر حامد کی بیٹی کے بارے میں بتایا تھا نا، ان کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے۔ داؤد کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ داؤد، انہیں میں نے بلوایا تم سے ملنے کے لیے۔ وہ جو انکار کا سوچ رہا تھا، ان کی بات سن کر چپ کا چپ رہ گیا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، اس نے اپنے یونیفارم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سب باتوں میں مصروف تھے۔ اس کے باآواز بلند سلام کرنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جو گہرے سانولے رنگ کا تھا، اس نے اٹھ کر داؤد سے مصافحہ کیا اور میجر حامد کے نام سے اپنا تعارف کروایا۔ اس آدمی کے علاوہ وہاں ایک عورت جو یقیناً مسز حامد تھی اور 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ کچھ دیر فارمیلٹی کے طور پر میجر صاحب سے بات کرتا رہا، پھر ایکسکیوز کر کے کھڑا ہوا۔ اب سونے کا تو موقع نہیں رہا تھا تو وہ کچن میں آ گیا۔ اس کا ارادہ کافی پینے کا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ قمر بیگم اندر داخل ہوئیں۔ داؤد، ذرا بات سننا۔ وہ بڑے نارمل انداز میں باہر آیا تھا، لیکن صوفے کے قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ داؤد، یہ نورین ہے، اور نورین، یہ داؤد ہے، میرا بیٹا۔ تم دونوں باتیں کرو اور جو پوچھنا جاننا ہے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ لو۔ وہ مسکرا کر دونوں کو دیکھ کر دوبارہ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ داؤد کا ارادہ کسی بھی قسم کے انٹرویو لینے کا نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کی بات کو رد کر کے ان کی بے عزتی بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ آپ بیٹھے، اسے بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جب وہ خود ہی بول پڑی۔ آنٹی بتا رہی تھی آپ نے CSS کر رکھا ہے؟ داؤد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جی۔ اس کے بعد آپ نے پولیس فورس جوائن کی؟ اب بھی اس نے جی کی صورت میں مختصر جواب دیا۔ انٹرویو سے لینا چاہیے تھا اور لے وہ رہی تھی۔ چند منٹوں میں ہی داؤد کو اندازہ ہو گیا تھا لڑکی کافی کانفیڈنٹ ہے۔ کچھ دن پہلے اخبار میں نے آپ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ نے اسمگلر کے بہت بڑے گروہ کو پکڑا تھا۔ میں آپ سے بہت امپریس ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کبھی یوں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ اس کی آواز سے ایک دم ایکسائٹمنٹ چھلکنے لگی۔ داؤد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا کہے۔ وہ کوئی شرمیلا بندہ نہیں تھا، بہت بولڈ تھا، لیکن لڑکیوں سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولی تھی۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے؟ آپ خود بتا دیں، داؤد نے کہہ کر قصہ ہی ختم کر دیا۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، پھر مسکرا کر بولی، میرا نام نورین ہے، میں ڈاکٹر ہوں، 2 سال سے جاب کر رہی ہوں، ہم 2 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ آنٹی قمر سے کچھ دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی، آج انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم لوگ کیوں مل رہے ہیں؟ داؤد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا وہ سب لاؤنج میں داخل ہوئے تو داؤد اور نورین بھی کھڑے ہو گئے۔ اوکے بیٹا، اجازت دیں، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، امید ہے جلد آپ سے ملاقات ہوگی، میجر حامد نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو اس نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جانے سے پہلے نورین اس کے قریب رکی تھی۔ آپ سے مل کر مجھے واقعی بہت اچھا لگا۔ داؤد کے مسکرانے پر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ مہمانوں کو سی آف کر کے قمر بیگم جب اندر آئیں تو وہ خوش لگ رہی تھیں۔ کیسے لگے تمہیں وہ لوگ؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا۔ اچھے ہیں، اور نورین کیسی لگی تمہیں؟ انہوں نے اشتیاق سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ اچھی ہے، بس اچھی۔ ان کے کہنے پہ وہ مسکرا دیا۔ تو اور کیا کہوں؟ تو میں انہیں ہاں کر دوں؟ اتنی جلدی کیا ہے ماما؟ ان کی ہتھیلی پر سرسوں جمانے والے طریقے پر وہ جز بز ہو کر بولا تھا داؤد۔ نورین بالکل ویسی ہے جیسا تم نے کہا تھا، سوبر، ایجوکیٹڈ، بیوٹیفل اور بہت بولڈ بھی۔ اگلے لفظ کا اضافہ اس سے خود کر دیا تو قمر بیگم چپ کر گئی۔ واقعی نورین کچھ زیادہ ہی بولڈ تھی۔ ان کا چہرہ اترتے دیکھ کر داؤد نے سر جھٹکا۔ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو مجھے منظور ہے، وہ کہہ کر ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ بہت ہی ڈراؤنا خواب تھا جس نے انہیں گہری نیند سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ اندھیرے میں گھورتی رہی، پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کیا۔ ہلکی روشنی سارے کمرے میں پھیل گئی۔ انہوں نے گردن گھما کر اصغر صاحب کی طرف دیکھا جو کمر بدلے گہری نیند میں تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر ٹانگیں بیٹھ کے نیچے لٹکا لی۔ ان کا رخ کشف و تہذیب کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے میں نائٹ بلب کی نیلی روشنی پھیلی تھی۔ انہوں نے سامنے بیڈ کی طرف دیکھا، وہ دونوں سو رہی تھیں۔ تہذیب کا بازو کشف کے اوپر تھا اور کشف کا ہاتھ تہذیب کے بازو پر۔ ان کے انداز پہ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر وہ خواب ان کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ یا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کرنا، انہوں نے بے ساختہ سر اٹھا کر دعا کی تھی۔ وہ جب کمرے میں آئیں تو اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھے تھے۔ کہاں گئی تھی؟ انہیں اندر آتا دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے زبیدہ؟ ان کے انداز پر اصغر صاحب بھی ٹھٹک گئے۔ اصغر، میں نے ابھی بہت برا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک جنگل ہے گھنا، بہت ڈراؤنا، اس میں سانپ ہی سانپ ہے، پھر میں نے وہاں ایک لڑکی کو بھاگتے دیکھا، سانپ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، وہ لڑکی بھاگتے بھاگتے گر جاتی ہے، وہ سانپ اسے گھیر لیتے ہیں اور پھر ایک بہت بڑا کالا ناگ اسے کاٹ لیتا ہے۔ اصغر صاحب نے دیکھا وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ پھر میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا، پتہ ہے وہ کون تھی؟ جب انہوں نے سوالیہ نظروں سے اصغر صاحب کو دیکھا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔
ایک پل کے لیے اصغر صاحب بھی ڈر گئے۔ وہ تہذیب تھی، کہنے کے ساتھ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگیں۔ ایک پل کے لیے اصغر صاحب بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے۔ آپ جانتے ہیں نا، سانپ کا نظر آنا ہی برا ہے، پھر اس نے تہذیب کو کاٹا بھی ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اصغر صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ صرف ایک خواب ہی تھا زبیدہ، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے صدقے کا حکم دیا ہے۔ میں کل ہی صدقہ دیتا ہوں، جو بلا ہوگی خود بخود ٹل جائے گی۔ ان کی تسلی پر وہ چپ تو ہو گئی، لیکن ان کا دل مسلسل پریشان تھا۔ تہذیب نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ میں نے ایک ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا ہمارے اسکول کا ٹرپ اسلام آباد جا رہا ہے، تب تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ صبح مجھے جانا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں نہ جاؤ۔ تہذیب، میرے ساتھ بحث نہ کرو، کہہ دیا نا نہیں جانا۔ ان کے دو ٹوک انداز پر وہ کتنی دیر ہونٹ کاٹتی انہیں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کشف نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا، پھر کچھ کہنے کے لیے ماں کا چہرہ دیکھا، لیکن ان کا سخت چہرہ دیکھ کر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ اوندھے منہ بستر پر لیٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی اور پھر اصغر صاحب کی آواز سنائی دی تھی، تہذیب بیٹا دروازہ کھولو۔ کچھ دیر تو وہ ایسے ہی پڑی رہی، لیکن جب 3-4 بار دستک ہوئی تو اسے اٹھا بڑا دروازہ کھول کر دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اصغر صاحب اندر داخل ہوئے اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی ناراض کیوں ہے؟ تہذیب نے نظر اٹھا کر باپ کا چہرہ دیکھا، اسے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ ابو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہمارے اسکول کا ٹرپ جا رہا ہے، امی کو بھی بتایا تھا، لیکن اب وہ منع کر رہی ہیں۔ ابو، میں بچی تو نہیں جو گم ہو جاؤں گی، اور پھر میری ساری کولیگس بھی جا رہی ہیں۔ اصغر صاحب نے ایک پل کے لیے سوچا کہ اسے زبیدہ کے خواب کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ بھی پریشان ہو جائے گی اور وہ تو صرف ایک خواب ہی تھا، تب ہی کشف کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ تہذیب نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کشف نے لاچارگی سے باپ کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ چلو بیٹا کھانا کھا لو، کھانے سے کیا ناراضی ہے؟ لیکن وہ بدستور منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ تم نے ٹرپ پر جانا ہے نا؟ تہذیب نے فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تم چلی جانا، تمہاری ماں کو میں سمجھا دوں گا۔ سچی؟ وہ خوشی کے مارے کھڑی ہو گئی اور ان کے گلے لگی۔ ابو، یو آر گریٹ، تو انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں، بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں تمہاری، بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی ہو اور پھر فوراً مان بھی جاتی ہو۔ چلو اب لاڈ بعد میں اٹھوا لینا، پہلے کھانا کھا لو، تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں۔ کشف کی آواز پر وہ مسکراتی ہوئی بیڈ کی طرف آ گئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ سچ بہت زبردست قسم کی بھوک لگی تھی، وہ کہنے کے ساتھ ہی کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ کشف نے مسکرا کر باپ کو دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ ڈی آئی جی کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ کانفرنس روم سے باہر آئے تو کافی سیریس تھا، کہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہنے والا حسن بھی خاموش تھا۔ کاشف نے ایک نظر اپنے سینئرز پر ڈالی اور خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کیفیٹیریا میں آ گئے تھے۔ جس موضوع کو وہ ڈی آئی جی کے روم میں ڈسکس کر کے آئے تھے وہ اب دوبارہ ان کے درمیان زیر بحث تھا۔ ایک مافیا گروہ جس کا کام ایلیٹ کلاس کے بچوں یا عورتوں کو اغوا کرنا، پھر تاوان کے طور پر ان سے بھاری رقم وصول کرنا تھا۔ یہ گروہ پچھلے 2 سالوں سے کافی سرگرم عمل تھا۔ کافی جدوجہد کے باوجود پولیس ابھی تک ان کا کوئی آدمی گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ اب یہ کیس اسلام آباد پولیس کے پاس آیا تھا اور آج یہ میٹنگ اسی سلسلے میں تھی۔ پچھلے کچھ عرصہ سے داؤد اور اس کی ٹیم نے جس طرح بے حد پیچیدہ کیس اپنی چاند پر کھیل کر حل کیے تھے، تو لازمی طور پر ان سے توقعات بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب بھی ڈی آئی جی صاحب نے خاص طور پر یہ کیس ان کے حوالے کیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ لوگ اسی گروہ کو ڈسکس کرتے رہے۔ اٹھنے سے پہلے داؤد حسن کو ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اسے انفارم کرنے کا کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب حسن تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ کل نورین کے ساتھ ملاقات کیسی رہی؟ وہ جو تیزی سے چل رہا تھا حسن کے سوال پر بے ساختہ رکا تھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے ہی دیکھ رہے ہو؟ مجھے غیبی علم نہیں آتا، اور نہ میں سلیمانی ٹوپی پہن کر تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مجھے آنٹی نے بتایا۔ وہ داؤد سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا، کمرے میں داخل ہو کر اس سے کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ پھر کیسی لگی نورین؟ حسن نے اس کے سامنے بیٹھتے کافی اشتیاق سے پوچھا۔ جب مما نے ملاقات کے بارے میں بتایا ہے تو یہ بھی بتایا ہوگا مجھے نورین کیسی لگی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں جب تم کسی لڑکی کی تعریف کرو گے تو کیسے لگو گے۔ حسن کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو حسن نے اپنے انداز میں لیا تھا۔ بھائی پھر تو ڈاکٹر نورین سے ملنا چاہیے۔ بقومت ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اچھی لڑکی ہے۔ اچھا، حسن نے مایوسی سے سر ہلایا، تو یہ صرف پسندیدگی ہے، محبت نہیں؟ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا بلکہ سامنے پڑی فائل کھول کر اپنی آنکھیں کر لی تھی۔ حسن جانتا تھا اب وہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔
بڑے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ گنگناتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ تہذیب کے پوچھنے پر کشف نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ بلیک سوٹ پر وائٹ امبرائڈری کی ہوئی تھی۔ تم اسکول ٹرپ پر جا رہی ہو یا فیشن شو پر؟ کشف نے اسے ٹوکا۔ کیا کشف، اب تم بھی امی کی طرح شروع مت ہو جانا، یہ مت کرو وہ مت کرو، تمہیں کیا پتا وہاں سب ٹیچرس کتنی تیاری سے آتی ہیں، بس میں ہی سمپل ہوتی ہوں، کتنا آکورڈ لگتا ہے مجھے، تہذیب نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا پاپا نہیں کچھ کہتی، لیکن تمہاری اتنی تیاری پر امی ضرور بولیں گی۔ تہذیب تمہارے اسکول کی بس آ گئی ہے۔ اس نے تیزی سے برش بالوں میں پھرا اور ربڑ بینڈ سے بالوں کو باندھ کر ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر زبیدہ بیگم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر رک گئی۔ انہوں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ تم کیا شادی میں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں دیکھ کر کہا تو اس کا منہ بن گیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ زبیدہ بیگم نے غور سے تہذیب کا چہرہ دیکھا۔ کتنے بجے تک آؤ گی؟ رات ہو جائے گی، زارا مجھے چھوڑ دے گی۔ اس نے اپنی دوست کا نام لیا۔ کشف، اسے چادر دے دو۔ تہذیب نے پلٹ کر ماں کا ناراض چہرہ دیکھا تو ان کی طرف بڑھ آئی۔ امی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ زبیدہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ناراض نہیں تھی، صرف اپنے خواب کی وجہ سے پریشان تھی۔ اب جب کہ وہ لمبے سفر پر جا رہی تھی تو وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا تھا۔ نہیں بیٹا، میں تم سے ناراض نہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، اس کے چہرے کی رونق ایک دم بحال ہو گئی تھی۔ باہر ہارن کی آواز پر ایک دم کھڑی ہوئی۔ زبیدہ نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی تھی۔ کشف چادر لے کر بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ سب بس میں سوار ہو گئی۔ کشف نے مسکرا کر جاتی بس کو دیکھا تھا۔ ٹیچر، اسلام آباد تو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ وہ باہر کے نظاروں میں مگن تھی جب اس کی فیورٹ اسٹوڈنٹ سونیا نے کہا تھا، ٹیچر کیا ہم دوسری کنٹری میں گھومنے نہیں جا سکتے؟ تہذیب نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ سونیا کسی بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی اور اس کے ایک چچا سیاست میں تھے۔ جب پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کی کولیگ سارا نے اسے آواز دی تھی، چاکلیٹ پر چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ تھینکس یار، یہ بتاؤ اسلام آباد کتنی دیر تک آئے گا؟ تہذیب کی اکتائی ہوئی آواز پر زارا ہنس پڑی تھی۔ بس آنے والا ہے، میرا خیال ہے 1 ڈیڑھ گھنٹہ اور لگے گا۔ اچانک ایک دھچکے سے بس رک گئی تھی۔ سب لوگ کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ ڈرائیور باہر کسی سے بحث میں مصروف تھا۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب 3 آدمی بس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آپ اندر کیسے آئے؟ آگے بیٹھی ایک ٹیچر نے ان تینوں سے کہا۔ دیکھیں مس، ہمیں ذرا آگے تک جانا ہے، ہم اتر جائیں گے۔ یہ اسکول بس ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، آپ لوگ اتر جائیں۔ وہ ٹیچر غصے سے بولی تھی۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ہم نے کہا نا ہم آگے اتر جائیں گے۔ اوئے ڈرائیور چلو تم، وہ غصے سے ڈرائیور کی طرف مڑا۔ وہ ٹیچر اب بھی کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ اور شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر چلتی بس سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس ٹیچر کے ساتھ باقی لوگ بھی خوفزدہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ بس چل پڑی تھی اور اس بس میں موجود سب لوگ ان تینوں کا مقصد جاننے سے قاصر تھے۔ وہ تینوں اب بس میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک نے جیب سے تصویر نکالی اور پچھلی سیٹوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوسرے ساتھی کے کان میں کچھ کہا۔ ان میں سے جو تیسرا آدمی، جس کی عمر لگ بھگ 27-28 سال کی تھی، اس نے موبائل پر کسی سے بات کی تھی۔ وہ لوگ 15 منٹ سے کھڑے تھے اور ان کا تیسرا ساتھی، جس نے موبائل پر بات کی تھی، پچھلے 15 منٹ سے تہذیب کو گھورنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ٹھاک شکل و صورت کا لڑکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ تہذیب نے گھبرا کر کندھوں پر لیا ہوا دوپٹہ سر پر لے کر اپنا چہرہ بھی کافی حد تک اس میں چھپا لیا تھا۔ تبھی اس لڑکے کی اشارہ کرنے پر دوسرے آدمی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، ڈرائیور کے سر پر گن رکھ دی۔ پوری بس میں بچوں کی چیخیں گونجنے لگی۔ خاموش، کسی کی آواز نہ آئے ورنہ ہم اس کا سر کھول دیں گے، ان کا دوسرا ساتھی بولا، جس کا رنگ بے حد کالا تھا اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ باقی دو نے بھی اپنی اپنی گنز نکال لی تھی۔ ڈرائیور بس یہیں نیچے اتار لو، سیاہ رنگ والے آدمی نے سنسان راستے کی طرف جاتی سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بس کے رکتے ہی وہ لڑکا اور کالے رنگ والا آدمی اتر گئے تھے۔ ان کی بس کے پیچھے جو دوسری اسکول بس آ رہی تھی وہ بھی ان کے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں بھی ان کے 2 آدمی تھے۔ ان کو وہاں رکے کافی دیر گزر گئی تھی۔ شام کے سائے بھی آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ بچوں کا رونا بھی اب بند ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل سہمی ہوئی نظروں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ تہذیب کے ساتھ بیٹھی سونیا اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل بہتے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے اور ڈر کے مارے دھڑکن اتنی تیز چل رہی تھی جیسے ابھی ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ان میں ایک آدمی دوبارہ اندر آیا تھا اور آتے ہی تلاشی کرنے کے بعد جس کے پاس موبائل تھا اس نے لے لیا۔ سب لوگ ابھی تک ان کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھے۔ تب ہی وہ لڑکا جو تہذیب کو گھور رہا تھا اندر داخل ہوا۔ سلطان، وہ لوگ ہمارے مطالبات نہیں مان رہے، بچے کو لے آؤ۔ اس کی بات پر سب نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ اس لڑکے نے اس لمبی مونچھوں والے کو سلطان کے نام سے بلایا تھا۔ سلطان پچھلی سیٹوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی سیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ کر تہذیب کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اچانک سلطان نامی شخص نے آگے بڑھ کر سونیا کا بازو دبوچ لیا۔
سونیا کی چیخیں ساری بس میں گونجنے لگیں۔ اس کو دیکھ کر باقی بچے بھی رونے لگے۔ میں نہیں جاؤں گی ٹیچر، میں نہیں جاؤں گی، سونیا نے چلاتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سونیا کو روتا دیکھ کر اس کے اپنے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ شخص اس کو مسلسل کھینچ رہا تھا اور تہذیب کے ڈر کے مارے سارے حواس سلب ہو کر رہ گئے تھے۔ سلطان، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس اچانک افتاد پر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ لیکن بابر، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ سلطان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا اس لڑکی کو بھی لے آؤ اب کہ، اس نے حکمی انداز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ڈر کے مارے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلطان نے بھائی کی طرف دیکھا تھا، تبھی وہ خود آگے بڑھا تھا۔ تم بچی کو لے جاؤ، اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اس سے پہلے وہ صرف سونیا کا بازو کھینچ رہا تھا۔ حکم ملتے اسے سونیا کو جھٹکا دے کر کھڑا کیا اور گود میں اٹھا لیا۔ سونیا چیخنے کے ساتھ بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ بس میں بیٹھے کسی آدمی نے اتنی جرأت نہیں کی کہ اس آدمی کو روک سکے، کیونکہ ان کے پاس گن تھی اور جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ سلطان کے بس سے باہر نکلتے ہی بابر اس کی سیٹ کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تہذیب نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر بالکل کھڑکی کے ساتھ لگ گئی۔ بابر نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اب دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے کھینچ کر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سر پلیز مجھے بچائیں، وہ اسے کھینچ کر لے جا رہا تھا جب اس نے خاور صاحب، جو ان کے اسکول کے اسپورٹس ٹیچر تھے، ان کی سیٹ کو مضبوطی سے تھام کر التجا کی تھی۔ خاور کو بھی جانے کیا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، بابر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں تھامی گن بڑے زوردار طریقے سے اس کے منہ پر ماری۔ تہذیب کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، جبکہ خاور کراتا ہوا منہ کے بل گرا تھا۔ بابر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کھینچتا ہوا بس سے باہر لے آیا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس نے سب لوگوں کو وارن کیا تھا، اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے اور تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنے گھروں کو صحیح سلامت جاؤ تو کوئی آواز، کوئی چالاکی نہیں، ہمارے اترتے ہی تم لوگ جا سکتے ہو۔ بابر، اس بچی کو تو ہم نے تاوان کے طور پر رکھا ہے۔ سلطان نے تہذیب کو دیکھ کر بابر کو دیکھا، جو اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی گن کا بولٹ چیک کرنے میں مصروف تھا۔ یہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، بچی کو ہم کام ہونے کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن یہ لڑکی اب میرے پاس ہی رہے گی۔ تہذیب رونا دھونا بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگی، جو بڑے غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک دم معاف ہو گیا تھا۔ سونیا اس آدمی سے ہاتھ چھڑا کر اس سے لپٹ گئی تھی، لیکن اس میں ہاتھ ہلانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسے اپنی جان کی نہیں، صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ یوں کسی ڈاکو کا اسے اپنے پاس رکھنا، اور وہ اس کی خود پر جمی نظریں اس سے بے چینی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ کافی سنسان جگہ تھی، درختوں کے جھنڈ ہی جھنڈ تھے۔ یار بابر، یہ لڑکی کہیں کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے۔ پہلے ہی نواز بتا رہا ہے، پولیس کو اطلاع مل چکی ہے۔ بس سلطان، مزید کوئی بات نہیں، یہ لڑکی ہمارے ساتھ جائے گی۔ نواز سے کہو گاڑی یہیں لے آئے، تب تک میں اس سے دو چار باتیں ہی کر لوں۔ وہ مسکراتا ہوا تہذیب کی طرف بڑھا اور اسی طرح بڑے بے ساختہ انداز میں وہ پیچھے ہٹی تھی۔ اسے مسلسل پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ رک گیا تھا اور تہذیب کے قدم بھی رک گئے تھے۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ہرنی شکار ہونے سے پہلے رحم طلب نظروں سے اپنے شکاری کو دیکھتی ہے۔ ایسے دیکھو گی تو میں کیسے خود کو روک پاؤں گا؟ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پاس آئے اور اسے دونوں بازوں سے تھام لیا۔ تہذیب کی روح فنا ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا، پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا تھا۔ بابر نے ایک دم ہی اسے چھوڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ تہذیب کے ذہن نے بجلی کسی تیزی سے کام کیا۔ اس نے قریب کھڑی سونیا کا ہاتھ پکڑا اور سمت کا تعین کیے بغیر دوڑ لگا دی۔ ان کو بھاگتے دیکھ کر بابر ایک پل کے لیے حیران رہ گیا، پھر وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا اور بابر کے پیچھے سلطان۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی راستہ کون سا ہے، اسے صرف یہ پتا تھا اسے اپنی عزت بچانی ہے۔ سونیا کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ وہیں گر گئی تھی۔ تہذیب نے گھبرا کر اسے دیکھا، وہ اسے اٹھانے کے لیے مڑنے ہی والی تھی، تبھی اسے بھاگتے قدموں کی آواز نزدیک سے آئی۔ وہ سونیا پر ایک بے بس نظر ڈال کر پھر بھاگنے لگی تھی۔ وہ کتنا بھاگی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن جب سانس پھولنے لگا اور بھاگنے کی ہمت نہیں رہی تو اس نے درخت کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر بعد اس نے درخت کی اوٹ سے دیکھا، کچھ فاصلے پر اسے وہ دونوں نظر آئے جو متلاشی نظروں سے اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ سونیا ان کی گرفت میں تھی۔ سائرن کی آواز اب کافی قریب آ رہی تھی۔ بابر، چل یار، سلطان نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ نہیں، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ نہیں بابر، اس وقت ہمارے پاس مزید کوئی چانس نہیں، یہ نہ ہو ہم جان سے بھی جائیں۔ ابھی چلو، زندہ رہے تو اسے ڈھونڈ لیں گے۔ بابر نے نظر گھما کر چاروں طرف دیکھا تو وہ ایک دم درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ قدموں کی آواز کے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے اور پھر جانے کی آواز آئی تھی۔ کتنی دیر تو وہ دم سادے کھڑی رہی اور پھر اس سے سامنے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جہاں سے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ اونچی ہل کی وجہ سے وہ کتنی مرتبہ گری تھی، چوٹیں بھی آئی تھی، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہی تھی۔ تبھی دور سے اسے پولیس کی 3 گاڑیاں نظر آئی تھیں۔ آنکھوں میں آئے آنسوں نے کچھ دیر کے لیے سامنے کے منظر کو دھندلا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کیا اور اوپر جاتی سڑک پر بھاگنے لگی۔
اطلاع ملتے ہی انہوں نے جنگل کے اس حصے کو گھیر لیا تھا۔ حسن اور کاشف وہاں پہنچ چکے تھے جبکہ انہیں داؤد کا انتظار تھا۔ سر، وہ لڑکی۔ اچانک کاشف کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اس کے کہنے پر فراز نے پیچھے دیکھا تھا۔ ایک لڑکی بھاگتی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حسن نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ میں یہاں وہ بس سونیا مسلسل رونے سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی لیکن سونیا اور بس کے ذکر سے وہ کچھ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ آپ سونیا کو کیسے جانتی ہیں؟ میں اس کی ٹیچر ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ کاشف، پانی لاؤ۔ دیکھیے آپ چپ کر جائیں، لیں یہ پانی لیں۔ حسن نے کاشف کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے بہت مشکل سے 3-4 گھونٹ پیے تھے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، مجھے آرام سے بتائیں وہ لوگ کس طرف گئے ہیں؟ حسن کے پوچھتے پر اس سے ہاتھ سے نیچے والی جانے والی سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ حسن نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کاشف کو اشارہ کیا تھا جس سے سر ہلا کر ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر کوئی نمبر پریس کیا تھا۔ حسن کاشف کے پاس آ گیا تھا۔ داؤد کو فون کیا؟ جی سر، وہ نکل چکے ہیں۔ حسن نے سر ہلا کر دوبارہ تہذیب کی طرف دیکھا جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز ایسے تھا جیسے بہت مشکل سے کھڑی ہو۔ قریب جا کر حسن نے محسوس کیا وہ کانپ بھی رہی ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ وہ شاید اپنے ہی دھیان میں تھی۔ اس کی آواز پر گھبرا کر سر اٹھایا۔ وہ اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو۔ حسن کو اس کی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ باہر سردی ہے، آپ اندر بیٹھ جائیں۔ وہ خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر شیشے کے پار دیکھا جہاں وہ 2 افراد کھڑے تھے اور ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر پولیس وین جس میں وردی میں ملبوس آفیسر تھے۔ ان لوگوں کی وہاں موجودگی سے اسے ایک یکگونا احساس ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہوا۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر ڈیش بورڈ کی طرف دیکھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر پانی جمع ہونے لگا۔ امی، ابو، کشف پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے۔ جب میں گھر نہیں پہنچوں گی تو پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ ابھی وہاں پہنچا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی تہذیب کو دیکھ کر اس نے حسن سے پوچھا۔ سونیا کی ٹیچر ہے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو یہ ہمیں یہاں ملی۔ کچھ بتایا اس نے؟ داؤد نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں، کافی ڈری ہوئی لگ رہی ہیں۔ صرف اتنا ہی بتایا وہ لوگ جنگل کی طرف گئے ہیں، بچی ان کے پاس ہے۔ آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہے۔ حسن کے کہنے پر اس نے نیچے جانے والی سڑک کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ داؤد اب کچھ فاصلے پر کھڑے پولیس وین کی طرف گیا تھا۔ اس کی ہدایت پر وہ لوگ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تو وہ دوبارہ حسن اور کاشف کی طرف آ گیا۔ میں نے ان لوگوں کو جنگل کی طرف بھیج دیا، اطلاع ملنے پر انفارم کریں گے۔ ہم دوسرے راستے سے جائیں گے۔ کاشف ٹارچ وغیرہ رکھ لو۔ داؤد نے پھیلتے ہوئے اندھیرے کو دیکھ کر کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے کیوں اتارا؟ وہ تہذیب کو پرسوچ انداز میں دیکھتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ داؤد نے انگلی سے شیشہ بجایا۔ تہذیب نے اپنے دھیان سے چونکی تھی۔ اس نے شیشے کی طرف دیکھا جہاں ایک شخص اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے مدد کے لیے ان 2 لوگوں کو ڈھونڈا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ باہر آئیں، داؤد نے کہنے کے ساتھ ہی دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے دوسرے دروازے سے جانے لگی۔ حسن نے داؤد کو غصے سے گاڑی کے دروازے کے پاس دیکھا تو بھاگتا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ حسن کے قریب آنے پر وہ جھنجھلا کر اس کی طرف مڑا۔ یہ بہری ہے یا گونگی ہے؟ حسن نے داؤد پر سے نظریں ہٹا کر کار میں جھانکا۔ دیکھیں مس، باہر آئے، ہم پولیس والے ہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ حسن کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اس نے داؤد کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اب آپ منہ کھول کر یہ بتانا پسند کریں گی وہ کتنے لوگ تھے؟ داؤد نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ 3۔ وہ تھوک نکل کر بولی۔ پھر دوسرے ہی پل وہ پھر بولی۔ نہیں، وہ 5 تھے۔ اسے دوسری بس سے نکلنے والے 2 لوگ اور یاد آئے۔ داؤد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ محترمہ، یادداشت پر زور دیں، 3 تھے یا 5؟ 5۔ اب وہ سر جھکا کر بولی۔ آپ کو کیوں اتارا انہوں نے؟ داؤد کے سوال پر اس کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھرنے لگی۔ اب انہیں کیا بتاتی کیوں اتارا؟ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اسے خاموش دیکھ کر داؤد نے کہا تھا۔ پتہ نہیں، وہ اسی طرح جھکے سر کے ساتھ بولی۔ حسن نے اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر داؤد کو دیکھا۔ داؤد، کول ڈاؤن یار، وہ پہلے سے ہی ڈری ہوئی ہے اور اب چلو، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی۔ حسن کی بات پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ چلو۔ داؤد کے کہنے پر انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ روشن کر لی تھی۔ داؤد، ان کا کیا کرنا ہے؟ حسن کے سوال پر اس نے سوالیہ نظروں سے حسن کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تہذیب کو دیکھ رہا تھا۔ واٹ ڈو یو مین، ان کا کیا کرنا ہے؟ کئی شکنیں داؤد کی پیشانی پہ نمودار ہوئی تھی۔ اتنی رات کو اس سنسان سڑک پر ہم انہیں اکیلا چھوڑ کر تو جا نہیں سکتے نا؟ تو تمہارا کیا مطلب، یہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ اب کے داؤد نے حیرت سے حسن کو دیکھا جس کے چہرے پر ہاں والے تاثرات تھے۔ اور کمان حسن، ہم وہاں مجرموں کو پکڑنے جا رہے ہیں، پکنک اسپاٹ پر نہیں۔ وہاں ہماری اپنی جان کو خطرہ ہے، اس کو کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ سچی کہہ رہے ہیں حسن سر، کب سے خاموش کھڑے؟ کاشف نے بھی اکتا کر کہا تھا۔ حسن کو داؤد سے اتفاق تو تھا لیکن اسے اس لڑکی کا بھی خیال تھا۔ تہذیب سر جھکائے ان کی فیصلے کی منتظر، اور خاموشی میں ایک بار پھر داؤد کی آواز سنائی دی تھی۔ میں جہاں داؤد کو فون کر دیتا ہوں وہ اسے یہاں سے لے جائے گا۔ آخرکار داؤد کو خیال آ ہی گیا تھا۔ داؤد موبائل پر نمبر ڈائل کرتا ہوا آگے نکل آیا اور اس کے پیچھے کاشف بھی۔ حسن تہذیب کی طرف مڑا۔ آپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور ڈور لاک کر لیں، ابھی کچھ دیر میں ہمارے ایک انسپیکٹر آئیں گے، آپ ان کے ساتھ چلی جانا۔ تہذیب نے نظر اٹھا کر حسن کی طرف دیکھا۔ اتنے اندھیرے میں بھی اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو سے صاف دکھائی دے رہے تھے لیکن وہ مجبور تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خود کو اس سوچ سے آزاد کیا۔ وہ چلا گیا تھا اور تہذیب
वहीं खड़ी उन तीनों को लम्हा बलम्हा दूर होते देख रही थी। इन तीनों की नज़रों से ओझल होने पर उसने घबराई नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। दूर दूर तक कोई जीना नज़र नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड फैले हुए थे, जिनकी लंबी लंबी शाखें अजीब डरावना सा तासुर दे रही थी। उसने झुरझुरी लेकर अपना दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा। सर्दी आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग दिखा रही थी। उसके पाँव सुन्न हो रहे थे। अम्मी ने मुझे चादर भी दी थी। घर वालों का ख्याल आते ही उसकी आंखें फिर नम होने लगी। तभी पीछे दरख्तों में सरसराहट हुई थी। उससे चौकन्ना होकर पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से कार का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई और डोर लॉक कर लिया। उसे वहाँ बैठे 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। जितनी सूरतें आयात याद थीं वो पढ़ रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश की वो अपने डर से निजात हासिल नहीं कर सकी थी। जिस इंस्पेक्टर ने उसे लेने आना था वो अभी नहीं आया था, और जाने कब तक आता, और आता भी कि नहीं, जबकि वो जानती थी वो बाबर नामी गुंडा यहीं कहीं है। अगर दोबारा आ गया तो वो क्या करेगी, और उसकी बुरी नीयत से भी वो अच्छी तरह आगाह थी। उसे एक पल लगा था फैसला करने में। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भागना शुरू कर दिया। अपने पीछे तेज़ कदमों की आवाज़ सुनकर वो तीनों तेज़ी से मुड़े थे। आने वाले को देखकर जहाँ इन तीनों के चेहरे पे हैरत आई थी, वहीं इन तीनों को अपनी तरफ गन तानते देखकर तहज़ीब के मुँह से चीख निकली थी। उसके चीखने पर इन तीनों ने गन नीचे कर ली। आप यहाँ? हसन ने हैरत से उसे देखा। तहज़ीब ने एकदम उसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे साथ ले जाए, वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए वो रो पड़ी। बेहाल होते हाथ जोड़े। वो वाकई काबिल रहम लग रही थी। उसकी हालत देखकर वो तीनों खामोश हो गए थे। उनकी खामोशी पर तहज़ीब में सर उठाकर उन्होंने देखा, लेकिन इतने अंधेरे में वो उनके तासुरात जाने से कासिर थी। प्लीज़, वो दोबारा बोली तो दाऊद ने अपना रुख मोड़ लिया। ठीक है, आप चले हमारे साथ। हसन के कहने पर दाऊद गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। दाऊद प्लीज़, इस तरह सुनसान रास्ते पर हम अकेली लड़की को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर कुछ बुरा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हसन सर ठीक कह रहे हैं, वहाँ अकेले रहने से बेहतर है ये हमारे साथ चले। पता नहीं हमें कितनी देर लगती है। काशिफ की बात पर दाऊद ने हैरत से उसे देखा। हसन को तो वो जानता था, लड़कियों के मामले में उसके जज्बात ऐसे ही थे, लेकिन काशिफ उससे बेजारी से उस लड़की की तरफ देखा जो सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। उसकी काबिल रहम हालत ने सबके वोट उसकी तरफ मुंतकिल कर दिए थे। हमें लोगों को ढूंढने में सुबह भी हो सकती है, और ये भी नहीं पता कि वो कल भी मिलते हैं या नहीं। तो क्या कल तक ये हमारे साथ इस जंगल टाइप जगह पर भटकती रहेगी? दाऊद ने इर्द गिर्द फैले दरख्तों की तरफ इशारा करके कहा। उसकी बात पर वो दोनों एक बार फिर चुप हो गए थे। मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, प्लीज़, तहज़ीब ने सामने खड़े दाऊद से कहा, क्योंकि इतनी देर में उसे अंदाज़ा हो गया था वो उनका सीनियर है। वो उसका ऑर्डर मानते हैं और वही उसको साथ ले जाने को तैयार नहीं। लेकिन वहाँ अकेले रहने से बेहतर था वो इन तीनों के साथ रहे। अगरचे वो तीनों भी मर्द थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था वो तीनों मुख्तलिफ थे, उनके साथ वो महफूज रहेगी। उसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो वो अल्लाह के सहारे उन पर यकीन करने के लिए मजबूर थी। दाऊद ने कुछ कहे बगैर कदम आगे बढ़ा दिए। उसके आगे बढ़ते ही दोनों भी उसके पीछे चल दिए। वो फिर सर झुकाए खामोशी से उनके पीछे चलने लगी। उन्हें चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तहसीब ने फुली सांसों के साथ उन तीनों को देखा, जो इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि उनके पीछे चलने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। कुछ अंधेरा, कुछ ऊंचा नीचा रास्ता, ज़रा सी बेहतियाती से वो गिर भी सकती थी। इतनी सर्दी में लंबी हील के साथ मुसलसल चलने से उसकी जान निकल रही थी। तभी इन तीनों में से किसी एक के मोबाइल की बीप बजी। वो लोग रुक गए थे। दाऊद मोबाइल बंद करके उन दोनों से मुखातिब हुआ। अभी तक उन लोगों का पता नहीं चला, लेकिन ये श्योर है वो लोग इसी एरिया में हैं। हमें कुछ देर यही इंतज़ार करना होगा। वैसे भी थोड़ी देर तक सुबह हो जाएगी तो टायर के निशान के ज़रिए जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। दाऊद ने दरख्त के साथ टेक लगा ली। शायद वो खुद भी थक गया था। तहसीब ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। कम अज़ कम थोड़ी देर बैठना तो नसीब हुआ था, वरना उसे लग रहा था जंगल में चल चल के यहीं उसकी रूह परवास कर जाएगी। वो इन तीनों से कुछ फासले पर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। वो तीनों इन लोगों को डिस्कस कर रहे थे। उन तीनों ने एक दफ़ा भी नहीं देखा था कि वो उनके साथ मौजूद है भी या नहीं। उसने सर उठाकर गहरे अंधेरे को देखा। सुबह कब होगी? अगर उन लोगों के हाथों में टार्च ना होती तो इतने गहरे अंधेरे में वो वैसे ही खौफ से फोत हो जाती। टार्च की रोशनी और उन लोगों की आवाज़ें उसे हौसला दे रही थी। अपने पाँव में उसे शदीद दर्द महसूस हो रहा था। उससे जूती के स्ट्रिप खोलकर जूती उतार दी। दोनों हाथों से अपने पैर दबाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगी। एक तो वो सुबह जल्दी उठ गई थी, दूसरा सफ़र के दौरान हालात की वजह से जहनी और जिस्मानी थकन थी, और सुबह से उससे कुछ खाया भी नहीं था। अब थकन और नकाहत की वजह से उसे नींद उस पर हावी हो रही थी। उससे दोनों बाजू अपनी टांगों के गिर्द लपेट कर सर घुटनों पर टिका दिया। कुछ अजीब सा एहसास था जिसने उसे आंखें खोलने पर मजबूर किया। उसने मुंदी मुंदी नज़रों से सामने देखा जहाँ वो बैठे थे, और अगले ही लम्हे उसकी आंखें मामूल से ज़्यादा खुल गई थी। वो तेज़ी से खड़ी हुई। उसने मतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा। वो उसे कहीं नज़र नहीं आए। उसके सोए हुए हवास एकदम अलर्ट हुए थे। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के उन्हें ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नज़र नहीं आए। सुने, आप लोग कहाँ हैं? वो बड़ी मरी हुई आवाज़ में उन्हें आवाज़ दे रही थी।
وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا اور یہی خیال اس کو رلا گیا۔ اسے ٹپٹپائی نظروں سے چاروں طرف پھیلے اندھیرے کو دیکھا اور پھر راستے کا تعین کیے بغیر بھاگنے لگی۔ بے خیالی میں جوتی وہیں رہ گئی۔ اب ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے طرح طرح کی چیزیں اس کے پاؤں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تبھی اسے لگا کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا اور اسے لگا جیسے جس چیز سے وہ ڈر کر بھاگ رہی ہے وہ وقت آ گیا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ موبائل پر میسج ملتے ہی وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ انہیں یاد ہی نہیں رہا وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ ہے۔ وہ تینوں بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آگے جھاڑیوں میں انہیں ہلچل کا احساس ہوا تھا۔ داؤد نے حسن کو اشارہ کیا۔ ابھی وہ 2 قدم آگے بڑھے تھے جب انہوں نے نسوانی چیخ کی آواز سنی۔ ان تینوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک ہی خیال ان تینوں کے ذہن میں آیا تھا، وہ لڑکی ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ کاشف کو وہیں رکنے کا کہہ کر وہ دونوں اس سمت میں بھاگے تھے جہاں وہ موجود تھی۔ اس کا دوپٹہ جھاڑیوں میں اٹکا تھا لیکن وہ اس وقت اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور دوپٹہ وہیں چھوڑ کر بھاگی تھی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے بری طرح کسی سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ زمین و آسمان اس کے سامنے گھوم گئے تھے۔ اس نے سر تھام کر نظریں اٹھائی۔ داؤد اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ چیخی کیوں تھی؟ حسن کے سوال پر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ میں ڈر گئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا، ایڈیٹ، نانسنس، میں نے پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کو ساتھ مت لو، لیکن تمہیں ہی شوق تھا۔ اب بھگتو اس بیوقوف لڑکی کی چیخ کی وجہ سے نہ ہم واپس آتے نہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے۔ اب پتہ نہیں کب تک یہاں خوار ہونا پڑے گا۔ آخر میں وہ بڑبڑایا، سر وہاں تو وہ لوگ نہیں ملے لیکن اطلاع ملی ہے وہ یہیں کہیں ان کے آس پاس ہونے کا۔ سن کر تہذیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ حسن، ہمیں ان لوگوں کو زیادہ ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ان لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمیں انہیں گرفتار کرنے میں زیادہ دیر ہوگی تو مجبوراً اس لڑکی کے پیرنٹس کو ان کے مطالبات ماننے ہوں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس صورت میں بچی کو مارنا ان کے لیے مشکل کام نہیں۔ داؤد کے کہنے پر تہذیب کی نظروں میں سونیا کی شکل گھومنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ نظریں ان تینوں پر ٹکا دیں جو اس سے کچھ فاصلے پر ڈسکشن میں مصروف تھے۔ دن کی پھیلتی روشنی میں ان کے چہرے اب واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ تہذیب کی نظریں داؤد پر ٹھہر گئی۔ وہ ان تینوں سے لمبا تھا جبکہ اس کے نقوش پرکشش تھے۔ اس کی باروب شخصیت اسے سب سے نمایاں کرتی تھی۔ جب وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی تبھی داؤد نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چلتا منہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ تہذیب نے جلدی سے نظریں اسے ہٹا کر سامنے درخت پر ٹکا دی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کبھی عام حالات میں ملا ہوتا تو اس کی طبیعت ٹھکانے لگا دیتی۔ جنگلی لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ دل ہی دل میں اسے اچھی طرح کوسنے کے بعد اس نے دوبارہ تیکھی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر اسے جھٹکا لگا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ تینوں آگے جا رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے بھاگی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ پاؤں کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بھاری قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ داؤد اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آنے پر داؤد نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ بیٹھے سے اوندھے منہ زمین پر گری۔ کوئی پتھر بڑی زور سے اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اب تمہاری آواز نہ آئے۔ اگر تمہیں اتنا ڈر لگتا تو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ زہر لگتی ہے مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ تہذیب شاک کی کیفیت میں اپنے قریب کھڑے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ درد، تھپڑ، حتیٰ کہ رونا بھول گئی تھی۔ اب اگر تم یہاں سے اٹھی یا تمہاری آواز آئی تو یاد رکھنا یہیں دفن کر دوں گا۔ وہ سختی سے کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ ماتھے پر درد محسوس کر کے اس سے ہاتھ سے چھوا۔ نمی محسوس کرنے پر جب اس نے دیکھا وہاں خون لگا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر جلن کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی اس کی نظر پاؤں پر پڑی جو لہولہان تھا۔ کوئی چیز پاؤں میں چبھی تھی، اس لیے تو وہ چیخی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سر گھٹوں پر ٹکا دیا۔ جتنا وہ کل سے رو رہی تھی اتنا تو وہ ساری زندگی میں نہیں روئی۔ اس کی زندگی میں 3 مرد تھے، اس کے ابو، اس کے چچا اور مانی۔ انہوں نے کبھی اسے ڈانٹا تک نہیں تھا، اور یہ کیسا شخص تھا جو بات بھی ایسے کرتا جیسے انگارے چبا رہا ہو۔ اور یہ تھپڑ! اس کا بایاں گال بری طرح جلنے لگا۔ اچانک فائرنگ کی آواز پر اسے گھبرا کر سر اٹھایا۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی لیکن پھر بھی وہ وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ داؤد کا خوف اس ڈر پر حاوی آ گیا۔ مسلسل فائرنگ کی آواز پر اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ خاموشی بھی چھا گئی تھی۔ بھاگتے قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی۔ تہذیب نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ جلدی اٹھو، ہمیں چلنا ہے، کہہ کر وہ رکا نہیں۔ چند قدموں پر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں۔ مڑتے ہوئے اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ وہیں بیٹھی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ اس کے سر پر آ کر گرجا۔ تہذیب نے بڑی بے بسی سے سامنے کھڑے داؤد کو پھر اپنے پاؤں کو دیکھا تھا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں اس کی نظر اس کے زخمی پاؤں پر پڑی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہی تہذیب نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور دوسرے تھپڑ کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنی جیب میں سے کچھ نکالنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس نے
تہذیب کا پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹے پر رکھ لیا۔ تہذیب درد بھول کر حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی جو بہت غور سے زخمی حصے کو دیکھ رہا تھا۔ داؤد نے پاؤں کے اس حصے کو دبایا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ تکلیف پر تہذیب نے بے ساختہ اپنا پاؤں کھینچا تھا۔ داؤد کی نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھی جہاں رونے کا پروگرام صاف نظر آ رہا تھا۔ کانچ کا ٹکڑا پاؤں میں ہے، میں نکال رہا ہوں، درد ہوگا، آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس نے ساتھ متنبہ بھی کر دیا تھا۔ تہذیب نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے اپنے ہونٹوں پر رکھ لیے تھے۔ اس نے جھٹکے سے وہ ٹکڑا نکالا تھا۔ تکلیف کا ایک احساس تھا جو اس کے سارے جسم میں سرایت کر گیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے شخص کا ڈر اتنا حاوی تھا کہ اس کی آواز اندر ہی دب گئی۔ ٹکڑا نکال کر داؤد نے اس کا چہرہ دیکھا جو دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں زور سے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے پیر پر رومال باندھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تہذیب نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن زخمی پاؤں پر دباؤ پڑتے ہی درد کی لہر سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ داؤد کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، چلا بھی نہیں جا رہا۔ اس کے روحان سے انداز پر داؤد نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ اس کے ماتھے پر زخم تھا، جبکہ بائیں رخسار پر 4 انگلیوں کے نشان کافی واضح تھے۔ رونا بند کرو، تہذیب نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ہاتھ دو اپنا۔ جی؟ تہذیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کم سنائی دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاتھ دو۔ اس کے زور سے بولنے پر اس نے بے ساختہ انداز میں اپنا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ داؤد نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہ ہو پائی تھی کہ داؤد نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ کر کے اپنے سہارے سے چلانا شروع کیا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ حیرت کے مارے اس کا منہ دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اپنے گرد پھیلے اس کے بازو کے لمس نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو اس نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے گرد پھیلا اپنا دایاں ہاتھ بھی ہٹا چکا تھا، اور وہ جو بالکل اس کے سہارے پر تھی توازن برقرار نہ رہنے پر نیچے جا گری، اور جو فون سن رہا تھا اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر سمجھ آنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تہذیب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اسے شدید حد تک کا احساس ہوا تھا۔ تہذیب نے غصے سے اپنے زخمی پاؤں کو دیکھا۔ نہ وہ زخمی ہوتی، نہ اس کا سہارا لینا پڑتا۔ پتہ نہیں میں کب یہاں سے نکلوں گی، کب اس آدمی سے میری جان چھوٹے گی۔ اس نے سوچنے کے ساتھ سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ وہ بڑے ہی نماز سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا درد کہیں ہوا ہو گیا۔ اسے اچانک اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی ندارت تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر انہیں سینے سے لگا لیا اور اس طرح بھی انداز میں اپنے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور دوبارہ ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا۔ وہ اب اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں آج کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک مرد سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، اور اب دوسرا امتحان اسے نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ وہ بھی ایک مرد ہے۔ داؤد کو اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر اس سے بڑی لاچاری سے اپنے زخمی پاؤں کو دیکھا، اور پھر ارد گرد اپنے بچاؤ کے لیے کسی چیز کی تلاش کی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا تھا۔ تہذیب کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ یہ جیکٹ پہن لو۔ داؤد نے جیکٹ اس کے قریب پھینکی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ تہذیب نے جلدی سے اس کی جیکٹ پہن لی تھی۔ اب ذرا جلدی چلو، داؤد کے کہنے کے ساتھ ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں خود چل سکتی ہوں، اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ داؤد نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور کندھے اچکا کر چل پڑا۔ اسے کھڑے ہونے کے لیے اپنی پوری ہمت صرف کرنا پڑی تھی، لیکن وہ اب داؤد کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی۔ 3 قدموں پر اس کی جان آدھی ہو گئی۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ اگر تمہیں یہ جنگل بسیرا کرنے کے لیے اتنا ہی پسند آ گیا ہے تو صاف بتا دو، ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو؟ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ تو کیا کروں، اٹھا کر لے جاؤں تمہیں؟ داؤد کی بات پر وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں بڑی مشکل سے تمہارے نخرے برداشت کر رہا ہوں، اب اگر مزید تم نے کوئی نخرہ کیا تو تمہیں یہی چھوڑ جاؤں گا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ بولو، داؤد پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ کیا تکلیف ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اب آ بھی چکو کہ وہیں سونا ہے؟ جواباً حسن نے بھی اسی انداز میں بولا۔ آ رہا ہوں۔ داؤد نے موبائل آف کر کے جینس کی جیب میں گھسایا اور تہذیب کی طرف بڑھا، اور اگلے ہی پل وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ اس نے سٹپٹا کر داؤد کی طرف دیکھا، لیکن وہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھوں کی شکنوں کی وجہ سے اس کے الفاظ کہیں اندر ہی رہ گئے تھے۔ مسلسل خاموشی پر داؤد نے سر جھکا کر اسے دیکھا، جس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی کھل گیا۔ داؤد نے اس کے تاثرات دیکھے، لیکن انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ گاڑی کے قریب آ گیا۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو، اس کی دھیمی آواز پر تہذیب نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ داؤد نے اسے نیچے اتار دیا۔ تہذیب سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ اب کی بار داؤد نے غور سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا اور اسے نروس دیکھ کر اس سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ او ہیلو، حسن نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہوں۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بڑی دیر کر دی، مہرباں۔ آتے آتے حسن نے ایک نظر تہذیب کو دیکھنے کے بعد داؤد کو دیکھا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی۔ او آئی سی، لگتا ہے کافی گہری چوٹ آئی ہے۔
حسن نے سر سے پیر تک داؤد کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ میں اپنی نہیں اس کی بات کر رہا ہوں اب کہ داؤد نے غصے سے اسے دیکھا۔ بچی کہاں ہے؟ بچی کو خاور کے ساتھ روانہ کر دیا ہے، جبکہ ان لوگوں کو بھی تھانے بھجوا دیا ہے۔ ان کے جواب پر وہ سر ہلا کر گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حسن نے مڑ کر تہذیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ اس نے بڑے غور سے تہذیب کا چہرہ دیکھا، جہاں بائیں رخسار پر تھپڑ کے نشان بہت واضح تھے اور ماتھے پر بھی چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے بڑے افسوس سے داؤد کی طرف دیکھا جو نظریں چرا گیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کاشف نے کار سٹارٹ کر دی اور گاڑی کے چلتے ہی تہذیب نے سکون کا سانس لیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کاشف تھا، اس کے ساتھ حسن اور اس سے کچھ فاصلے پر داؤد۔ وہ چاروں ہی خاموش تھے۔ تہذیب نے گردن موڑ کر خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے داؤد کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے اس سے بہت قریب تھا اور اب گردن موڑے انجان بھی لگ رہا تھا۔ تب ہی حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تہذیب نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تہذیب، وہ دھیمی آواز میں بولی، نائس نیم، اور آپ رہتی کہاں ہیں؟ لاہور۔ وہ شاید ابھی کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا جب داؤد بول پڑا، اگر انٹرویو پورا ہو گیا ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ بکو، حسن نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا تھا۔ اس وقت ہم لاہور نہیں جا سکتے، آفس جا کر ان لوگوں کے بیان بھی لینے ہیں، تو پھر اس کا کیا کریں؟ وہ تہذیب کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا جو جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، تہذیب ہمارے ساتھ ہے تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ داؤد نے گاڑی چلاتے کاشف کو دیکھا۔ اس کی رزوں کا مفہوم سمجھ کر کاشف جلدی سے بولا، سر آپ جانتے ہیں میں اکیلا رہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ حسن سے کہتا وہ بھی بول پڑا، ماما پاپا گھر نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے میں بھی اکیلا ہوں، ویسے مجھے کوئی پرابلم نہیں، تم تہذیب سے پوچھ لو۔ حسن کی بات پر تہذیب نے گھبرا کر داؤد کو دیکھا کہ وہ پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کر دے۔ آپ میرے ابو کو فون کر دیں، وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ تہذیب نے ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک بڑے سے گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ تینوں اتر آئے تھے۔ حسن نے بیل بجائی، کاشف نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا، لیکن وہ اپنی دائیں ٹانگ کو حرکت نہیں دے سکی تھی۔ گیٹ کھل چکا تھا اور ایک لڑکا باہر آیا تھا اور اس کے پیچھے ایک خاتون۔ شکر ہے تم لوگ آ گئے، رات ایک پل بھی میری آنکھ نہیں لگی، طرح طرح کے وہم ستاتے رہے، کم از کم بندہ فون ہی کر دیتا ہے۔ وہ خاتون حسن کو دیکھتے ہوئے شروع ہو گئی۔ حسن نے ہنس کر ان کے کندھے کے آگے ہاتھ رکھا، آنٹیاں پریشان نہ ہوا کریں، آپ جانتی ہیں یہ تو سب ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ اچھا اب اندر چلو کہ باہر ہی کھڑے رہنا ہے؟ حسن نے داؤد کی طرف دیکھا تھا اور داؤد نے کار کی طرف۔ دانیال اور قمر دونوں نے ان کے تعاقب میں دیکھا اور تہذیب کو دیکھ کر دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ یہ قمر بیگم صرف اتنا ہی کہہ سکی، ماما اسے اندر لے جائیں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ قمر بیگم باہر آ گئی تھی، انہوں نے تہذیب کو گاڑی سے نکالا اور سہارا دے کر اندر لائی تھی۔ دانیال دیکھو، اگر انکل ہاش بھی گھر پر ہوں تو انہیں بلا لاؤ۔ داؤد کے کہنے پر دانیال اور قمر بیگم پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ داؤد، تمہیں چوٹ لگی ہے؟ قمر نے بڑی بے چینی سے اس کا جائزہ لیا۔ میں ٹھیک ہوں ماما، اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ قمر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دانیال باہر نکل گیا۔ قمر بیگم اس کے قریب بیٹھ گئی تھی اور اس کی چوٹوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسے لگی بیٹا؟ قمر کے سوال پر تہذیب نے سامنے بیٹھے داؤد کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماما میں آپ کو بتا دوں گا، کچھ ناشتے کا بندوبست کر دے۔ قمر نے ایک نظر داؤد کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں اس وقت صرف وہ دونوں تھے۔ کاشف تو کار لے کر چلا گیا تھا اور حسن بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تہذیب نے جھکا سر اٹھا کر دوبارہ داؤد کی طرف دیکھا، جو آنکھیں بند کیے صوفے کی بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیسے بلائے۔ آخرکار پوری ہمت مجتمع کر کے اس نے اسے پکارا تھا، سنیے۔ داؤد نے گردن سیدھی کر کے اسے دیکھا، مجھے گھر فون کرنا ہے، وہ پریشان ہوں گے۔ داؤد گہرا سانس لے کر کھڑا ہوا، کارڈلیس اس کی طرف بڑھایا اور خود باہر نکل گیا۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ دوسری طرف بیل کی آواز جاری تھی اور پھر کشف کی آواز سنائی دی۔ آنسوں کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ بڑے مشکل سے اس سے ہیلو بولا۔ تہذیب، کشف چیخی تھی، ابو امی دیکھے تہذیب کا فون ہے۔ کشف خوشی کے مارے چیخنے لگی تھی۔ اصغر صاحب نے فون کشف کے ہاتھ سے لے لیا۔ تہذیب، میری بچی کہاں ہو تم ٹھیک تو ہو ابو؟ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھر سے بے چین ہو گئی تھی، اس کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی، کسی نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا۔ تہذیب نے نظر اٹھا کر دیکھا، داؤد اس کے سر پہ کھڑا خشمگین نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ السلام علیکم، میں اسلام آباد سے ایس پی داؤد احمد بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی تہذیب ہمارے پاس خیریت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہیں کچھ چوٹیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ فوراً ٹریول نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف سے ابو نے کچھ کہا تھا، وہ خاموش ہوا تھا۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ اس وقت میری فیملی کے ساتھ ہے، نو پرابلم، اٹس مائی جاب۔ اوکے، آپ ایڈریس نوٹ کر لیں۔ ایڈریس لکھوا کر اسے فوراً تہذیب کی طرف بڑھایا تھا، لیکن اس سے بات کیے بغیر فون آف کر دیا تھا۔ داؤد وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہارے فادر کو ڈیٹیل نہیں بتائی کیونکہ دور بیٹھے وہ زیادہ پریشان ہوں گے، شام تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے ابھی تک اس کی جیکٹ پہن رکھی تھی، جس میں اس کا نازک سا وجود بالکل چھپ گیا تھا۔
چہرے پہ جا بجا زخموں کے نشان تھے اور وہاں سے اس کی نظر پاؤں تک گئی۔ اس کا بایاں پاؤں بری طرح سوجا ہوا تھا اور اس کا باندھا ہوا رومال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ مرد ہو کر تھک گیا تھا تو وہ نازک لڑکی تھی اور جس طرح وہ نڈھال بیٹھی تھی، داؤد کو نہ جانے کیوں اسے یوں تکلیف میں دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتا، دانیال ڈاکٹر ہاشمی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا اور اس کے پیچھے حسن۔ ہاں بھائی جوان، کسے چوٹ لگی ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ انکل، یہ ہماری کزن ہے، اس کو چوٹیں آئی ہیں۔ داؤد نے تہذیب کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بھائی بیٹا، کہاں چوٹ لگی ہے؟ انہوں نے تہذیب کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ او، کافی چوٹیں آئی ہیں۔ انہوں نے ماتھے کی چوٹ اور پاؤں کی چوٹ کا جائزہ لے کر کہا۔ انہوں نے اس کے پاؤں پر بندھا رومال کھول کر زخم کا جائزہ لیا۔ زخم تو کافی گہرا لگتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ ماتھے کی طرف دیکھا۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کاٹن پر لیکوئڈ ڈال کر لگا کر زخم پر لگایا تو شدید جلن کا احساس اس کے ماتھے پر جاگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہاشمی صاحب ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ قمر بیگم بھی چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ ہماری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ اس کے پاؤں کی بینڈیج کرنے کے بعد انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، آپ کے پاؤں میں سوجن بہت زیادہ ہے اور زخم بھی تازہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ پاؤں پر دباؤ نہ پڑے۔ انہیں انجیکشن تیار کرتا دیکھ کر تہذیب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے بے ساختہ انداز میں قریب کھڑی قمر بیگم کا بازو تھاما تھا۔ مجھے انجیکشن نہیں لینا۔ اس کے روحان سے انداز پر حسن اور دانیال کی ہنسی نکل گئی تھی، جبکہ داؤد نے خشمگین نظروں سے انہیں گھورا۔ بیٹا یہ ضروری ہے ورنہ انفیکشن کا خطرہ ہے۔ تہذیب نے نظر اٹھا کر باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ داؤد کی پہنی ہوئی جیکٹ کے بازو اتنے کھلے تھے کہ وہ آسانی سے اوپر ہو گئے تھے۔ صرف ایک پل کی چبھن کا احساس تھا اور پھر جیسے سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ڈاکٹر ہاشمی سے یوں ٹریٹ کر رہے تھے جیسے وہ چھوٹی بچی ہو۔ بھائی صاحب ناشتہ کرتے جائیں۔ نہیں بھابھی، اسپتال کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ حسن اور داؤد سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ آ جاؤ تم لوگ بھی ناشتہ کر لو۔ اور انہیں بھوک تو واقعی لگی تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئے۔ ماما اسے بھی ناشتے کا پوچھ لے، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، داؤد نے کھاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا تھا، لیکن حسن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ ہے کون؟ آخر انہوں نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو مسلسل 2 گھنٹوں سے انہیں پریشان کر رہا تھا۔ حسن نے انہیں ساری بات بتائی۔ قمر بیگم نے بڑے افسوس سے سر ہلایا۔ بیچاری بچی، شکر ہے جان بچ گئی، ورنہ ایسے ذلیل لوگوں کا کیا بھروسہ ہوتا ہے؟ اتنے گھٹیا لوگ تھے، ورنہ اتنی پیاری بچی سے کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ بیچاری کو کتنی چوٹیں لگی ہیں، حتیٰ کہ اس کو تھپڑ بھی مارا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے آنٹی، بڑا گھٹیا اور ذلیل انسان ہی ہو سکتا ہے جو اتنی نازک سی لڑکی پر ہاتھ اٹھائے۔ حسن نے بڑے مزے سے داؤد کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ ماما میں سونے جا رہا ہوں، آپ اسے کچھ کھلا دیجیے گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ آنٹی میں بھی جا رہا ہوں۔ حسن جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا، ورنہ اس کو کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ اسے کمرے میں گھسنے نہ دیتا اور اسے گھر جانا پڑتا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو دانیال اس کے قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ وہ جو ناشتے کے لیے چیزیں اس کے آگے رکھ کر گئی تھی وہ یوں ہی رکھی تھی۔ بیٹا آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ آنٹی مجھے بھوک نہیں۔ اور واقعی اس کی بھوک جیسے مر گئی تھی۔ نہیں بیٹا ایسے کیسے چلے گا، تھوڑا سا کھاؤ۔ چلو شاباش۔ وہ خود اسے قریب بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ ان کا انداز اتنا شفقت بھرا تھا کہ وہ آرام سے 2 سلائس کھا گئی۔ تھوڑی دیر سو جاؤ۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بولی تو اس نے سر ہلا دیا کیونکہ اسے واقعی نیند آ رہی تھی۔ شاید انجیکشن کا اثر تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر ایک کمرے میں لے آئی۔ تم بات لینا چاہتی ہو؟ ان کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ تو کپڑے بدل لو، میرے کپڑے تمہیں کھلے تو ہوں گے لیکن مجبوری ہے۔ ان کے کہنے پر مسکرا دی۔ اسے کپڑے پکڑا کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ جیکٹ اتار کر کتنی دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے اسے بیڈ پر رکھ دیا۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو اسے ایک اور دروازہ نظر آ گیا جو یقیناً واش روم تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی زخم پھر درد دینے لگے۔ کچھ دیر تو وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، پھر نیند کی دیوی اس پر مہرباں ہو ہی گئی۔ وہ گہری نیند میں تھی لیکن کوئی ایسا احساس تھا جس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ تیسری دستک کے بعد دروازہ کھل گیا تھا اور قمر بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ اٹھ گئیں بیٹا؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تو وہ مسکرا دی۔ آپ کے ابو آئے ہیں؟ اس نے ان کی طرف ایسے دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترنے لگی لیکن بایاں پاؤں زمین پر رکھتے ہی وہ کراہ کر وہیں بیٹھ گئی۔ قمر بیگم نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا۔ تم بیٹھو، میں انہیں یہیں لے آتی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ دونوں مچھیاں پیچھے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ ان سے آرام سے بات کرے گی، رو کر انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ اس کے برعکس اس کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اصغر صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تہذیب، انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔
वो उनके गले लगकर रोई थी, इतना रोई थी कि वो ज़ब्त के बावजूद खुद भी रो पड़े थे। कमर बेगम जो चाय का पूछने आई थी उनको यूँ रोता देखकर वहीं रुक गई, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो चुप ना हुए तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। बस बेटा चुप कर जाओ, अब सब ठीक हो गया, और आप यूँ रोगी तो आपके अबू भी परेशान होंगे, वो उसका सर सहलाते हुए बोली। तो असगर साहब ने अपने आंसू साफ करके उसका चेहरा साफ किया। उसका चेहरा साफ करते उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा तो उनका दिल कट कर रह गया। तहजीब ने चेहरा साफ करके असगर साहब की तरफ देखा तो उनकी नज़र पीछे खड़े मानी से टकरा गई। वो उसे देखकर मुस्कुरा दी। ये सब कैसे हुआ? असगर साहब के सवाल पर उसने मानी पर से नजरें हटाकर उन्हें देखा और फिर जो हुआ था उसने सब उन्हें बता दिया। वो कोई गैर तो नहीं थे उनके उनसे कुछ छुपाया जाता। सारी बात सुनकर असगर साहब का रंग सफ़ेद पड़ गया था। कितनी देर यूं ही सर झुकाए बैठे रहे। ताया जी चले? मानी की आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर उसे देखा। एसएसपी साहब से मुलाकात हो सकती है? असगर साहब ने कमर बेगम को देखा। वो कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन गया है। ओह, असगर साहब ने अफसोस से सर हिलाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है जो उन्होंने मेरी बेटी के लिए किया। अल्लाह ताला उन्हें उसका अजर दे। आप बहुत खुशकिस्मत है जो इतने बहादुर और नेक बेटी की माँ हैं। तहजीब ने चौंक कर अपने बाप का चेहरा देखा। उसे ना जाने क्यों अपने बाप के लहजे में बेटी की महरूमी का एहसास हुआ था। भाई साहब, रात होने वाली है और तहजीब को डॉक्टर ने ज़्यादा चलने से मना किया। आज आप यहीं रुक जाए, मैं दाऊद को भी फ़ोन कर देती हूँ, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ बहन, तहजीब की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उसे पहले ही वहम था, फिर तहजीब के ना पहुँचने पर उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तहजीब ने परेशान होकर अपने बाप का चेहरा देखा। तहजीब खुद भी माँ को देखने के लिए बेचैन हो गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो दानियाल और कमर बेगम टीवी देख रहे थे। वो सलाम करता हुआ सोफे पर बैठ गया। उसकी मतलाशी नज़रों ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था। वो कहाँ है? उसके फादर आए थे, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन किया था, वो ऑफ था। उसकी गुमशुदगी पर उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो जल्दी निकल गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। कहने के बाद उन्होंने दाऊद का चेहरा देखा जो सर झुकाई ज़मीन को घूर रहा था। दाऊद? उनके पुकारने पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। क्या हुआ? क्या हुआ है? कोई परेशानी है? नहीं तो। उसने दोनों हाथों से बालों को संवारा। फिर तुम उसके जाने का सुनकर परेशान क्यों हो गए हो? कहीं केस के सिलसिले में उसकी ज़रूरत तो नहीं थी? नहीं, उसका बयान तो ले लिया था। वो बस सोच रहा था। उसकी कंडीशन ऐसी तो नहीं थी कि वो सफ़र करती टीवी देखते। दानियाल ने गौर से दाऊद की तरफ देखा था। हाँ ये तो है, पर मैं क्या कह सकती हूँ, फिर उसको जाना तो था ही। कमर बेगम के कहने पर वो गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं, आप खा ले, वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो फाइल ढूंढते हुए इस कमरे में आया था जो गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। साइड टेबल की दराज बंद करके वो जो ही मुड़ा, उसकी नज़र बेड की साइड पर रखी अपनी जैकेट पर पड़ी। वो बेसाख्ता उसको उठाने के लिए झुका था। जैकेट को हाथ में लेते एक अजीब से एहसास ने उसे अपने हिसार में लिया था। उसे लगा जैसे वो उसके बाजों के हिसार में है। उससे मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं और वो चेहरा उसके सामने था, बिल्कुल वाज़िह। हालांकि उसको यकीन था उसने उसे इतने ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन वो पूरी खूबसूरती के साथ उसके तस्वुर के जहां में आबाद थी। उसने आंखें खोलकर दोबारा जैकेट को देखा। जैकेट को तय करते वक्त उसे आवाज़ सुनाई दी थी और उसने उलझ कर जैकेट को देखा और हाथ जेब में डाला। अगले ही पल उसकी हथेली पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे। वो मुस्कुरा कर उन्हें देखता रहा और किसी मता की तरह दोबारा कोट की जेब में रख दिया। हट पर उससे दरवाजे की तरफ देखा जहाँ कमर बेगम खड़ी थी। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। खैरियत? वो जैकेट दाएं बाजू पर डालकर बोला। हाँ खैरियत है। वो मेजर हामिद का फ़ोन आया था, उन्होंने वाज़ेह बात तो नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है वो जवाब मांग रहे हैं ताकि कोई रस्म कर सकें। और दाऊद की कुछ देर पहले महसूस की जाने वाली कैफियत हवा हो गई थी। तो फिर बेटा क्या जवाब दूँ उन्हें? मम्मा आप उन्हें मना कर दें। क्यों? वो हैरान होकर उसे देखने लगी। पता नहीं, वो उकताकर बोला। ये तो कोई वजह नहीं मम्मा, अभी रहने दे, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम से जाना है। अच्छा रुको तो ये जैकेट तो देते जाओ, धुलवा कर रख दूँगी। नहीं, वो जल्दी से बोला। ऐसे ही ठीक है। उसके नज़र चुराने पर वो हैरान होकर उसे ज़्यादा देखने लगी। उसके जाने के बाद उन्होंने जैकेट को उलट पलट कर देखा और फिर कुछ ख्याल आने पर जेब में हाथ डाला तो अंदर से कांच के टुकड़े निकले थे। कितनी देर तक वो हैरत से टुकड़ों को और कोट को देखती रही और आखिर में उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई थी वो बहुत खूबसूरत और मानी खेज थी। उसकी लाइफ सीधी सादी थी। किसी लड़की का उससे जुड़े किसी लड़की का उससे जुड़ने किसी ख्याल का कोई गुजर ना था। प्यार मोहब्बत का तो वो सिर से कायल नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही तो मामा ने उसे नौरीन से मिलवाया था। अच्छी थी और तकरीबन वैसी ही जैसी उसे चाहिए थी। एजुकेटेड, मैच्योर, कॉन्फिडेंट। लेकिन वो कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ बोल्ड भी बहुत ज़्यादा थी। ना बहुत झिंपू, ना डरपोक, ना बात बात पर रोने वाली। ऐसी लड़कियों से बिल्कुल नापसंद थी, जबकि तहजीब में ये सारी बातें मौजूद थी। वो शर्मीली भी थी, डरपोक भी थी, रोने की तो शौकीन भी बहुत थी और कम उम्र भी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि उसे अच्छी लगने लगी? बल्कि वो जो उसके लिए महसूस कर रहा था वो एहसास पसंदीदगी से कुछ बढ़ कर था। दरवाज़ा धड़ से खुला था और उसने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा जहां हसन खड़ा था। उसे देखकर वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और उसके सामने काउच पर बैठ गया। ये अंधेरे कमरे में बुझे हुए चिराग की तरह क्यों पड़े हो?
दाऊद ने गुस्से से उसे घूरा, क्यों? मैं अकेला नहीं बैठ सकता? अकेले बैठकर किसे याद किया जा रहा है तुम्हें? दाऊद ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। ओ, मैं भी कहूँ तुमसे मिलने के लिए दिल क्यों इतना बेकरार हो रहा है? काम की बात करो। तुमने शादी के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मैं भी शादी नहीं करना चाहता। शादी ही नहीं करना चाहते या नौरीन से नहीं करना चाहते? अब के दाऊद ने आंखें खोलकर उसे देखा, जो महजूज सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसे देख रहा था। क्या उसकी वजह तहजीब है? हसन की बात सुनकर दाऊद उछल पड़ा और उसके चेहरे पे आने वाले तासुरात पर हसन भी हैरान रह गया था। उसने तो ऐसे ही तुक्का ही लगाया था। तुम? हसन की तुम में हैरत ही हैरत थी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और मुझे क्यों पता नहीं चला? और हसन के सवालों के जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं थे। पता नहीं, वो धीमी आवाज़ में बोला, लेकिन यार तहजीब तो बहुत डिफरेंट है। जिस तरह की लड़की तुम्हें पसंद थी तो फिर ये। हसन रुककर उसका चेहरा देखने लगा और फिर उसे खामोश देखकर मुस्कुरा दिया। बड़े सही कहते हैं, दिल आए गदी पर तो हूर क्या चीज़ है। शट अप हसन। तहजीब को गदी कहने पर दाऊद ने उसे गुस्से से घूरा था। ओह, तो ये बात है। हसन ने अबरू उचकाकर उसे देखा। तो मुझे मोहतरमा तहजीब भाभी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। अब की बार दाऊद मुस्कुरा दिया था। वाकई तुम्हारे हुस्न सलूक का बेहतरीन नमूना उसके दाएं गाल पर मैं देख चुका हूँ। हसन ने जैसे उसकी कैफे से हाथ उठाया। फिक्र ना करो यार, अगर ना मानी तो उसे उठा कर ले आएंगे। आखिर पुलिस में होने का कुछ तो फ़ायदा हो। हसन के कहने पर उसकी हंसी निकल गई थी। दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला था और कमर बेगम के साथ दानियाल अंदर दाखिल हुआ था। मुबारक हो आंटी, आपका शक बिल्कुल सही था। कमर बेगम बेतहाशा खुश हो गई थी। उन्होंने दाऊद के कंधे पर हाथ रख कर उससे प्यार किया था। पगले, मुझे तो बताना था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई। मैं तहजीब के घर वालों से बात करती हूँ। मेरे बेटे का घर जितनी जल्दी आबाद हो जाए उतना ही अच्छा है। आपके पास तहजीब का नंबर है? हसन ने पूछा। हाँ, जाते हुए मैंने उसे नंबर ले लिया था। हसन ने बेसाख्ता उन्हें दाद दी थी। कमर बेगम तहजीब के घर का नंबर मिला रही थी। दानियाल और हसन उसके इर्द गिर्द बैठ गए थे, जबकि वो उससे कुछ फासले पर बेनियाज जाहिर करते हुए टीवी देख रहा था, लेकिन उसके सारे एहसासात फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ थे। फ़ोन तहजीब की बहन ने उठाया था। सलाम दुआ के बाद कमर बेगम ने तहजीब को बुलाने को कहा था। दाऊद को न जाने की वो अपनी धड़कन तेज़ महसूस हुई थी। वो एक मैच्योर आदमी था, नौउम्र लड़का नहीं, लेकिन दिल की हरकतें नौउम्र लड़कों जैसी थी। हसन ने स्पीकर ऑन कर दिया था और कुछ देर बाद उसने तहजीब की हेलो सुनी थी। वो पहली बार तहजीब की आवाज़ फ़ोन पर सुन रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने उसे पहचान लिया था। कैसी हो बेटा? दाऊद की मम्मा बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ठीक है, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। हम कहते हुए उन्होंने दाऊद की तरफ देखा। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। दाऊद को लगा जैसे वो रो पड़ी है। उसने नज़रें घुमाकर कमर बेगम की तरफ देखा। तो फिर मिलने आ जाओ। कमर बेगम के कहने पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। उसकी खामोशी पर कमर बेगम ने बात बदल दी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ज़ख्म ठीक हुए? जी, बड़ा मुख्तसर सा जवाब आया था। घर में सब ठीक है आंटी? कुछ देर बाद उसने झिझकती हुई आवाज़ पर हसन ने उस पर कुशन खींच कर मारा था। दानियाल के बारे में पूछ रहे हो या दाऊद के बारे में? कमर बेगम के सवाल पर दाऊद के हवास अलर्ट हो गए थे। किसका फ़ोन है तहजीब? इससे पहले वो कोई जवाब देती मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। अबू इस्लामाबाद से। आंटी का फ़ोन है? अच्छा, मुझे फ़ोन दो, मुझे ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ बहुत वाज़े उन चारों को सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों को फ़ोन ही करने वाला था। खैरियत थी? कमर बेगम परेशानी से बोली। जी खैरियत है, बल्कि खुशी की बात है। तहजीब की शादी की डेट फिक्स हो गई है। आपको कार्ड तो भेजेंगे, लेकिन मैं खुद पर्सनली आपको इनवाइट करना चाहता था। दाऊद को लगा उसके कान के पास धमाका हुआ है, इतना शदीद कि अचानक इर्द गिर्द हर तरफ सन्नाटा छा गया था। उन दिनों ने एक साथ दाऊद की तरफ देखा था। तहजीब की शादी वो मुश्किल इतना कह सकी थी। जी, मेरे भतीजे इमरान से मंगनी तो काफ़ी साल गुजर चुके हैं। आप सब ज़रूर आइएगा और दाऊद साहब को भी लाइएगा। जी, कमर बेगम ने वो मुश्किल 2-3 जुमले बोले और फ़ोन रख दिए। वो सब खामोशी से दाऊद को देखने लगे। वो इतना कमज़ोर नहीं था कि यूँ बिखर जाता। खुद को कंपोज करने में उसे कुछ वक्त लगा था, लेकिन उसने खुद को कंपोज कर लिया था। उसने नज़र घुमाकर उन्हें देखा। क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हो गए हैं? उसके पूछने पर भी वो तीनों खामोश रहे। तो वो दोनों जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। जो हम सोच रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं कि दूसरा भी वैसा सोचे और दुनिया सिर्फ तहजीब पर ख़त्म नहीं हो जाती। पता नहीं उसने उनको तसल्ली दी थी या ख़ुद को। अब ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं दाऊद। वो पलटने लगा जब कमर बेगम की आवाज़ पर रुक गया। तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? अगर हुआ भी तो क्या हो सकता है मम्मा, कहकर वो बाहर निकल गया था, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसे घर आए 1 माह हो चला था और इस दौरान उसे महसूस किया ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। अब तक वो जो गुजारती आई है वो तो एक ख्वाब था, सुहाना ख्वाब। ज़िंदगी क्या होती है अपनी पूरी हकीकत और तलखियों के साथ उसे 1 माह में सामने आई थी। बज़ाहिर सब ठीक था, किसी को पता नहीं था उसके साथ क्या हुआ सिवाय घर वालों के। लेकिन कभी कभी अपने गैरों से भी बढ़कर बुरे हो जाते। अगर उसे पता होता कि उसकी साथ कोई उसके लिए इतनी मुसीबत बन जाएगी तो वो कभी मानी को भी उस राज में शरीक ना करती। उसने तो अपना समझकर कुछ नहीं छुपाया था। उस पर
اسے مانی پر یقین تھا، وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا، وہ تو اسے سمجھتا تھا، اس سے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن چچی آ کر جس طرح زبان کے تیر چلا کر جاتی تھی وہ کتنے دن تک نہ ڈھال رہتی تھی۔ چچی کا جو رویہ اس کے ساتھ تھا وہ اسے اندر ہی اندر سہما جاتا تھا۔ اب جب کہ شادی کی ڈیٹ فکس بھی ہو گئی تھی، کوئی خوشی اس کے دل کے اندر نہیں جاگی، عجیب سی پریشانی، گھبراہٹ ہر وقت اسے اپنی لپیٹ پہ لیے رکھتی تھی۔ اسکول کی جاب اسے چھوڑ دی تھی، لوگوں سے ملنا اس نے بند کر دیا تھا، وہ جو ہر وقت چہکتی پھرتی تھی اس کی ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ اگر وہ کسی جگہ پر بیٹھتی تھی تو گھنٹوں وہی ساکت بیٹھی رہتی۔ زبیدہ بیگم جو اس کی شرارتوں سے نالا رہتی تھیں، اب اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں۔ وہ اس کی ایک کھلکھلاتی ہنسی سننے کے لیے ترس گئی تھیں۔ امی یہ چائے، کشف کی آواز پر انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا سوچ رہی ہیں امی؟ کشف نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا جو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں تہذیب کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب سے واپس آئی ہے بہت چپ چاپ رہنے لگی ہے، پتہ نہیں سارا دن کیا سوچتی رہتی ہے، میں اسے یوں گمسم دیکھتی ہوں تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ بات کرتے کرتے ان کی آواز بھرا گئی۔ امی آپ یوں پریشان ہوں گی تو تہذیب کو حوصلہ کون دے گا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیسے حالات سے گزر کر آئی ہے، ابھی ڈری ہوئی ہے، اس وقت کو ان باتوں کو بھلانے میں اسے کچھ وقت تو لگے گا، پھر کچھ دنوں تک اس کی شادی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کشف نے تسلی دینے والے انداز میں ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہی تو پریشانی والی بات ہے، کچھ دنوں تک اس کی شادی ہے لیکن کوئی خوشی کوئی رونق اس کے چہرے پر نہیں، مرجھا کر رہ گئی ہے۔ سعدیہ کا تو تمہیں پتہ ہے اتنی فضول باتیں کرتی ہیں، میں صرف غصے سے کھول کر رہ جاتی ہوں، اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ اس حادثے میں میری بچی کا کیا قصور ہے؟ حالات کی چکی میں بھی تو وہی پس رہی ہے، تمہارے باپ کو منع بھی کیا تھا اتنی جلدی شادی کی ڈیٹ فکس نہ کریں، ابھی بچی ساتھ سے سنبھلی نہیں، لیکن نہیں، میری آج تک انہوں نے سنی ہے جو اب سنیں گے۔ پہلے بھی میں نے اتنا منع کیا تھا تہذیب کو نہ بھیجیں، لیکن تب بھی میری نہیں مانی، بھگت رہے ہیں اب بھی اپنی من مانی۔ امی آپ پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی فون کی بیل پر کھڑی ہوگی۔ کس کا فون تھا؟ زبیدہ نے کشف کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں، آج کل مس کالز بہت آ رہی ہیں، اس نے کہہ کر اپنا چائے کا مگ اٹھا لیا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، زبیدہ بیگم خود کلامی کے انداز میں بولی۔ کشف داؤد کو فون کر کے بتاؤ کہ یوں مس کالز آ رہی ہیں۔ امی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کو تکلیف دی جائے، رانگ کالز آ جاتی ہیں، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے، 4 دن بعد گھر میں شادی ہے، میں نہیں چاہتی مزید کچھ برا ہو، تم فون کرو۔ اچھا، وہ فون کی طرف بڑھ گئی، دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ایس ایس پی داؤد اسپیکنگ۔ السلام علیکم، میں کشف بات کر رہی ہوں، تہذیب کی سسٹر۔ جی کیسی ہیں آپ؟ سب خیریت؟ جی بس ٹھیک ہے، وہ بس ایک چھوٹی سی پرابلم تھی، ہمارے گھر کئی دنوں سے مس کالز آ رہی ہیں، فون اٹھاؤ تو کوئی بولتا نہیں، ہم نے تو نوٹس نہیں لیا، لیکن امی پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں۔ کچھ دیر بعد اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ نمبر کیا ہے؟ نمبر ہر بار مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ مجھے نوٹ کروا دیں۔ کشف آئی ڈی سے دیکھ کر لکھواتی جا رہی تھی۔ ویسے پرابلم والی تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، داؤد کی تسلی پر وہ مسکرا دی۔ بہت بہت شکریہ، دراصل 4 دن بعد تہذیب کی شادی ہے تو ہم چاہتے ہیں خوش اسلوبی سے تمام کام ہو جائے۔ ویسے آپ کو شادی کا کارڈ مل گیا؟ جی، کافی دیر بعد وہ بولا تھا۔ تو آپ آ رہے ہیں نا؟ اگر ضروری کام نہ ہوا تو شاید۔ اوکے کشف، انفارم کرنے کا شکریہ، میں انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی پلیز محتاط رہیں، اور اگر کچھ ایسی ویسی بات ہوئی تو میرا موبائل نمبر ہے نا آپ کے پاس، مجھے فوراً انفارم کر دیں۔ اللہ حافظ۔ فون رکھ کر اس نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ کس کا فون تھا؟ حسن کے پوچھنے پر وہ سیدھا ہو گیا۔ تہذیب کی بہن کا۔ اوہ، تو سالی صاحبہ کا فون تھا۔ حسن کے مذاق پر اس نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا تو حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس بابر کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، اطلاع ملی ہے، وہ آج کل لاہور میں ہے۔ داؤد نے چونک کر حسن کو دیکھا۔ اس کے ٹھکانے کا پتہ لگاؤ، ہمیں اسے ہر حال میں گرفتار کرنا ہے۔ حسن نے ایک نظر اس کے سخت چہرے کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے تہذیب کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہیلو، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تم کب آئے؟ تب ہی جب تم کسی کی یادوں میں گم تھی، وہ اس کی طنز میں ڈوبی آواز پہ تہذیب نے اس کی شکل دیکھی جو کھوجتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مانی، اس طرح کی بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تہذیب کی پیشانی پر نہ چاہتے ہوئے بھی کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں نے سیدھی سی بات کی، اب تمہیں کیا لگا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے کندھے اچکا کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ تہذیب نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا تھا۔ تم اتنے دن سے آ نہیں رہے تھے، کیوں تم مجھے مس کر رہی تھی؟ ہاں، اچھا، حیرت ہے۔ مانی، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اب کہ وہ رو پڑی تھی۔ تو اور کیسی باتیں کروں؟ 4 دن بعد ہماری شادی ہے اور تم پر سوگ کی کیفیت آ رہی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے امی صحیح کہتی ہے کہ تم بھی اس لڑکے کو بات کرتے کرتے اچانک وہ چپ کر گیا، لیکن وہ تیر جو چھوڑ چکا تھا وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ کچھ دیر تو وہ بول ہی نہیں پائی۔ مانی، بڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا، تم بھی ایسا سوچ سکتے ہو؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں کتنی دفعہ تمہیں یقین دلاؤں کہ میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے کیوں بس سے اتارا میں نہیں جانتی، میں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہی، مجھے فوراً پولیس آفیسرز مل گئے تھے، وہ بھی تو مرد تھے، اور تم ان کے ساتھ جنگل میں رہیں، پھر ان کے گھر میں ٹھہری۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بول پڑا، وہ مجھے صرف اپنے ساتھ گھر لے کر گئے تھے کیونکہ میں زخمی تھی، تم نے دیکھا بھی تھا، یہ تو ان کا احسان تھا، وہ مجھے تھانے نہیں لے کر گئے، اور یہ بھی ان کا احسان کہ باعزت میں تمہارے سامنے ہوں۔
अब वो बुरी तरह रो पड़ी थी। मैं थक गई हूँ मानी, सफाई देते देते, कम अज़ कम तुम तो मुझ पे शक ना करो। वो शुरू से ही कानों का कच्चा था और वो जानती थी अभी भी वो किसकी ज़बान बोल रहा था। तहज़ीब ने आंखें साफ करके उसे देखा। अब जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम बदल रहे हो, तो इससे पेशतर के निकाह के बंधन में बंद कर हम दोनों मजबूर हो जाए। बेहतर है इस ताल्लुक को ख़त्म कर दें। दिल कड़ा करके उसने वो बात कह ही दी जिसे वो सोचती भी नहीं थी। इमरान ने हैरत से उसका चेहरा देखा। उसके रोए रोए चेहरे को देखकर उसे अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ। आई एम सॉरी तहज़ीब, मैं आजकल खुद बहुत कशमकश में हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी वो एक अनचाहा दिन जो तुम बाहर गुजार कर आई हो मुझे चैन नहीं लेने देता। खैर मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ, कल हमें शॉपिंग के लिए जाना है। अम्मी भी साथ होंगी। अगर वो कोई सख्त बात कहें तो दिल पे मत लेना और मुझसे भी उम्मीद मत रखना कि मैं उन्हें रोकूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं, लेकिन अब खुद को अम्मी की बातें सुनने का आदी बना लो। मैंने उन्हें शादी के लिए राज़ी तो कर लिया, लेकिन वो दिल से खुश नहीं। चलता हूँ, कल मुलाकात होगी। उसने एक नज़र उसके झुके सर को देखा। वो एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन अगले ही पल वो लंबे लंबे डाक भरता बाहर निकल गया। तहज़ीब, कश्यप ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे मुतवज्जा किया। उसे चौंक कर उसे सर उठाया। ऐसे क्यों बैठी हो? कश्यप खुद भी उसके साथ बैठ गई। बस ऐसे ही। अम्मी कहाँ हैं? अंदर हैं। और अब्बू? वो लाइटिंग वाले को बुलाने गए हैं। लाइटिंग से दिल का अंधेरा दूर हो जाएगा। कश्यप ने परेशानी से तहज़ीब को देखा। वो अभी अब मुझ पर शक करने लगा है, जिस तरह चची मुझ पर इल्ज़ाम लगा कर गई थी वो भी उसी तरह बोलने लगा है। उसका कहना है वो मुझसे शादी तो कर रहा है, लेकिन चची की ज़ुबान वो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो खुश तो वो पहले भी नहीं थी, अब तो उन्हें मौका मिल रहा है। कश्यप ने परेशानी से तहज़ीब का संजीदा चेहरा देखा। तुम खामखा परेशान हो रही हो। मानी तुम्हारे साथ है इसलिए तो शादी कर रहा है। अभी ज़रा चची की बातों में आ गया तो तुम तो उसे बचपन से जानती हो, वो ऐसा ही है। तुम्हारे सामने तुम्हारा, चची के सामने उनका। शादी हो जाए फिर देखना बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। कश्यप ने मुस्कुराकर उसकी टेंशन कम करने की कोशिश की। बचपन से जानती हूँ इसलिए तो दुख हो रहा है। कश्यप ने उसकी काफ़ी मतलब आवाज़ सुनी थी। छोड़ो भी, तुम बस खुश रहो। आज दोपहर को कमर आंटी का फ़ोन आया था, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? वो बेताबी से बोली। तुम सो रही थी, मैंने कहा जगा देती हूँ तो उन्होंने मना कर दिया। वैसे वो शादी पर आ रही हैं, दानियाल भी था। अच्छा, वो मुस्कुरा दी। फिर कुछ सोचकर उसने कश्यप की तरफ देखा। और कोई नहीं था। तहज़ीब के सवाल पर कश्यप ने गौर से उसका चेहरा देखा। और किसे होना चाहिए था? कश्यप ने संजीदा अंदाज पर उससे कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर अपना चेहरा घुट्टों पर टिका दिया। आज मैंने दाऊद भाई को फ़ोन किया था। तहज़ीब ने झटके से सर उठाया। क्यों? कुछ मिस कॉल्स आ रही थी, अम्मी ने कहा उन्हें बता दूं। उन्होंने क्या कहा? कश्यप ने गौर से उसका चेहरा देख रही थी, जिसका एक एक नक्श उसके बारे में जानने के लिए बेचैन लग रहा था। कुछ खास नहीं। उन्होंने कुछ पूछा क्या मेरे बारे में? कश्यप की खामोशी पर तहज़ीब ने उसका चेहरा देखा, जो बहुत गौर से उसे देख रही थी। उसने गौर ही नहीं किया वो क्या बोल रही है, वो अपनी ही धुन में थी। उन्होंने मेरा नहीं पूछा होगा, और क्यों पूछेंगे? मैं कौन हूँ उनकी? मैं सिर्फ एक विटनेस, गवाह थी। उन्हें तो मेरा एक दिन का साथ भी पसंद नहीं था, तो उम्र भर का हम सफ़र। कश्यप ने बेख्तियार उसके कंधे को हिलाया था। तहज़ीब एकदम चौंकी और खामोश हो गई, लेकिन अधूरी बात ने कश्यप के अंदर हलचल मचा दी। कश्यप ने सख्ती से उसे दोनों कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया। मुझे ऐसा क्यों लगता है तहज़ीब, मानी के रवैये के अलावा इस हादसे से बढ़कर कोई बात है जो तुम्हें परेशान करिए? देखो मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि कुछ तो मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है। उसे बोलता देखकर कश्यप ने उसे टोक दिया, और जब वो बोली तो उसका लहजा हारा हुआ था। पता नहीं कश्यप, मैं खुद भी नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। मैं शुरू से जानती थी मेरी शादी मानी से होगी, और मैं खुश भी थी। वो मुझे पसंद करता है, वो सब मेरे अपने हैं। मुझे और क्या चाहिए? लेकिन नामालूम क्यों अब जब मेरी शादी हो रही है मैं खुश क्यों नहीं? क्यों? उसने कश्यप की आंखों में देखकर सवाल किया। कितनी देर वो उसकी आंखों में देखती रही, यहाँ तक कि उसकी आंखें पानी से भरने लगीं। कश्यप ने उसे साथ लगा लिया। तहज़ीब उसके साथ लगते ही बुरी तरह रोने लगी। कश्यप, मैं मानी से चीटिंग नहीं करना चाहती, मैं अपनी मोहब्बत सिर्फ उसके लिए रखना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं कब कहाँ गलती होगी। जो जगह अपने दिल में चाहते हुए भी मानी को नहीं दे सकी, वो जगह ना चाहते हुए भी दाऊद ने ले ली। हालांकि मैं जानती हूँ दाऊद को मैं पसंद नहीं, मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जो उन्होंने निभा दी। तुमने उन्हें फ़ोन किया था मदद के लिए, आने वाले किसी खतरे से आगाह करने के लिए। क्यों? तुम बताओ, वो क्यों हमारी मदद करेंगे? क्या लगती हो तुम उनकी? उन्हें क्या पता हो कोई उनसे मोहब्बत कर बैठा है, ये जानते हुए वो किसी और की अमानत है। लेकिन कश्यप, मैं ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस पता ही नहीं चला जब तक मैं उनके साथ थी, मुझे एहसास ही नहीं था। अब बस एक ही दुआ कर रही हूँ, मैं इस शख्स से दूर चली जाऊँ। और जब मैं वापस आ रही थी और जिस पल मुझे लगा कि मैं अब दोबारा उन्हें कभी नहीं मिल सकूँगी, वो इदराक का लम्हा बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। कश्यप को अपनी पुश्त पर उसकी आंसुओं की नमी महसूस हो रही थी। दाऊद और उसके घर वालों के नाम पर उसके चेहरे पे जो चमक आती थी, उस पर उसे शक तो पहले भी हुआ था और आज तस्दीक भी हो गई। उसने बेख्तियार गहरा सांस लेकर तहज़ीब के गिर्द अपने बाजू का हल्का सख्त कर दिया। तुमने कौन सा रोग खुद को लगा लिया तहज़ीब? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी, अब कुछ नहीं हो सकता। दाऊद तुम्हारा नसीब नहीं, वो सिर्फ एक दिन का हमसफ़र था, उम्र भर का नहीं। कश्यप ने उसे हकीकत का एहसास करवाया था, लेकिन उसके रोने में शिद्दत आ गई।
اگر وہ میرا نصیب نہیں تھا تو پھر اللہ نے مجھے کیوں ملایا تھا؟ تہذیب اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن کشف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تہذیب یہ دیکھو، یہ اچھا ہے نا؟ کشف نے نیلے رنگ کا جگمگاتا سوٹ اس کے سامنے کیا۔ وہ سر ہلا کر ادھر ادھر بکھرے دوسرے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ تہذیب یہ دیکھو، اچھا ہے نا؟ سعدیہ بیگم نے پنک سفید موتیوں سے بھرا کام والا سوٹ اس کے آگے کیا۔ جی پسند ہے؟ جی آپ کو پسند ہے تو لے لیں۔ سعدیہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا۔ بی بی سوٹ میں نے پہننا ہے؟ لڑکیاں شوق سے 100 چیزیں لیتی ہیں، تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں بازار میں خوار ہوتے ہوئے، لیکن تمہارا مزاج ہے کہ ٹھکانے پر ہی نہیں آ رہا۔ سعدیہ بیگم نے بغیر کسی لحاظ کے سب کے سامنے اس کی بےعزتی کر دی۔ دکاندار بھی اس کی شکل دیکھنے لگا، اسے جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ تہذیب یہاں آؤ، اس کی مشکل عمران نے آسان کر دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھی، کشف بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ مانی یہ کوئی طریقہ ہے چچی کے بات کرنے کا؟ عمران نے کشف کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی، پھر اس نے تہذیب کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی تہذیب سے کہا تھا میں امی کو نہیں روک سکتا۔ کیا مطلب نہیں روک سکتا؟ کشف کا جیسے میٹر گھوم گیا۔ تم نے اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ بغیر کوئی وجہ سے اس کی بےعزتی کرے۔ تم اس کی عزت کروا سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ابھی 2 دن ہیں عمران کے ساتھ۔ تہذیب نے بھی حیرت سے کشف کو دیکھا۔ کشف تہذیب کا ہاتھ تھام کر اسے دوسری طرف لے آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کشف نے پریشانی سے اس کا سفید پڑتے رنگ کو دیکھا۔ چکر آ رہے ہیں؟ وہ مشکل بولی۔ تم یہی رکو، میں پانی لاتی ہوں۔ کشف تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس پر اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی زمین و آسمان اس کے سامنے گھومنے لگے۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ تمہارے تاثرات دیکھ کر لگتا ہے تم مجھے پہچان گئی ہو۔ وہ اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ جس طرح میں تمہیں نہیں بھول سکا، لگتا ہے تم بھی مجھے نہیں بھولی۔ تہذیب کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ قدم آگے بڑھا کر اس کے مزید قریب آ گیا تو وہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی۔ مانی، اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر اسے آواز دی۔ عمران جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا اس کی آواز پر حیرت سے پلٹا۔ تہذیب کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر عمران تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا؟ اس کے قریب پہنچتے ہی اس کا بازو تھام کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کے یوں ڈرنے پر عمران نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اے مسٹر، کیا پرابلم ہے؟ عمران نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے، تم بیچ سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں پرابلم ہو سکتی ہے۔ کیا کر لو گے؟ عمران نے طیش میں آ کر اسے گریبان سے تھام لیا۔ تمہاری یہ ہمت! اس سے پہلے کہ عمران مزید کوئی حرکت کرتا، اس نے گن نکال کر اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ عمران کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑی تہذیب حتیٰ کہ دکان میں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا۔ اب اگر تم بیچ میں آئے تو گولی مار دوں گا۔ عمران کو دھمکی دینے کے بعد اس نے عمران کے پیچھے کانپتی تہذیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ مانی! وہ پورا زور لگا کر چیخی تھی۔ اس سے پہلے عمران کوئی حرکت کرتا، سعدیہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں مانی، تم نہیں جاؤ گے، اس کے ہاتھ میں گن ہے، اگر اس نے کچھ کر دیا۔ ان کے چہرے پہ خوف پھیلا تھا۔ عمران نے بڑی بے بسی سے اس کے ساتھ گھسٹتی تہذیب کو دیکھا، لیکن کشف بہن تھی، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے سامنے آئی تھی۔ پلیز میری بہن کو چھوڑ دے، اسے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے ایک نظر کشف پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ سوری، میں یہ احسان آپ پر نہیں کر سکتا، حالانکہ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، لیکن میں اپنی خوشی دیکھوں یا آپ کی؟ اس سے نا امید ہو کر اس نے دکان میں کھڑے لوگوں پر نظر دوڑائی۔ پلیز کوئی تو مدد کرو، میری بہن کو بچاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح مدد کے لیے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سب کو ہی اپنی جان پیاری تھی۔ بابر جلدی کرو! تبھی اس کا ایک ساتھی اندر آیا اور بابر تیزی سے اسے کھینچتا ہوا باہر لے کر جا رہا تھا۔ تہذیب نے حیرت سے خاموش کھڑے عمران اور سعدیہ بیگم کو دیکھا اور اپنے پیچھے بھاگتی کشف کو صدمے نے اس نے مزاحمت کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ وہ ایک وین تھی جس کے قریب پہنچنے پر بابر نے دروازہ کھول کر اسے پھینکنے کے انداز میں اندر پھینکا تھا۔ گاڑی چلتے ہوئے جیسے اسے ہوش آیا تھا، اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ چپ کرو تم! بابر نے مڑ کر اسے گھورا، لیکن اس نے چلانا بند نہ کیا، بلکہ وہ وین کا دروازہ بھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو بے ہوش کر دو! اس کے کہنے پر اس کے ساتھی نے کلوروفارم میں بھیگا رومال اس کے منہ پر رکھا، جس کو اس سے ہاتھ مار کر چھٹکا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے سختی سے رومال اس کے منہ پر جما دیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ کلوروفارم اپنا اثر دکھا رہا تھا، اس کے حواس آہستہ آہستہ جواب دے رہے تھے۔ اس کی مزاحمت کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی اور آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ وہ برستی ہوئی نظروں سے جاتی وین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پھر ایک خیال بجلی کی تیزی سے اس کے دماغ میں کوندا تھا۔ اس نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے ایک نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہوش آنے پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی بوجھل پلکوں کو کھولا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ مشکل اٹھی تھی۔ وہ کوئی کمرہ تھا جہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ زمین پر پڑی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ ناسمجھی سے در و دیوار دیکھتی رہی۔ اس کمرے میں کھڑکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ کھڑی ہو کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو! دروازہ پیٹتے پیٹتے اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی باہر قدموں کی آواز ابھری۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کے ہٹتے ہی دروازہ کھلا اور بابر اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔
وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی. کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں, 1 ماہ سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں. جب سے تمہیں دیکھا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا. میرے دوست کہتے ہیں میں کسی کام کا نہیں رہا, اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے. ہر وقت تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. وہ اب اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. جب تم بھاگ گئی تھی تب سے تمام کام چھوڑ کر تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. بڑی مشکل سے تمہارے اسکول سے تمہارا پتہ ملا. روز تمہارے گھر فون کرتا, شاید تمہاری آواز سننے کو مل جائے. کتنے دن تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا, اب نکلو گی, لیکن آج تم نکلی تو میرا انتظار ختم ہوا. وہ بڑے مطمئن انداز میں اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا, اور تہذیب دیوار سے لگی وہاں سے بھاگنے کا طریقہ سوچ رہی تھی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کسی کو اتنا پسند کرنے لگوں گا. پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا. اس کے غور سے دیکھنے پر تہذیب کو اپنے سارے جسم پر چونٹیاں چلتی محسوس ہونے لگیں. آج میں بہت خوش ہوں, بابر نے کہہ کر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا. تہذیب نے گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا. ارے تم ڈر کیوں رہی ہو, اور یہ کیا اس طرح آنسو بہا کر ان خوبصورت آنکھوں پر ظلم کیوں کر رہی ہو؟ بابر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے. تہذیب نے نفرت سے منہ پھیر لیا. اس کے انداز پر وہ محظوظ ہوا تھا. تہذیب نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تھا. پلیز مجھے چھوڑ دیں, مجھے گھر جانا ہے. تہذیب کی بات پر وہ ایسے ہنسا جیسے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو. تم کیا سمجھ رہی ہو میں تمہیں یہاں اپنی داستان محبت سنانے لایا ہوں؟ اب تم یہیں رہو گی, بھول جاؤ سب جو چھوڑ آئی ہو. کہتے ہوئے اس نے تہذیب کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. تہذیب کے منہ سے چیخ نکلی تھی. ہاتھ چھڑانے میں ناکام ہو کر اس نے اپنے دانت اس کے بازو پر گاڑ دیے. وہ سنبھلنے کے لیے تیار نہیں تھا, بلبلا کر رہ گیا. بابر کا ہاتھ گھوما تھا اور اس کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا. ابھی وہ اس سے سنبھلی نہ تھی کہ اس سے دوسرا تھپڑ بھی دے مارا, اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرائی. کمینی, کب سے تیرے پیچھے خوار ہو رہا ہوں اور تو سالی مجھے مار رہی ہے. وہ ایک دم پاگل ہو گیا. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس پر لپٹے ہوئے دوپٹے کو چھٹکے سے کھینچا. تہذیب نے سہم کر اسے اپنے قریب آتے بابر کو دیکھا. اسے اپنی موت بابر کی شکل میں نظر آ رہی تھی. تبھی باہر فائرنگ کی آواز آئی تھی. ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا. کسی نے زور سے دروازے کو دھکا مارنا شروع کیا تھا. پتہ نہیں کیوں اس کے دل نے بڑی شدت سے اس شخص کو یاد کیا تھا. بابر نے اسے چھوڑ کر اپنی گن نکالی. تبھی زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا تھا. کچھ لوگ تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے. اسی تیزی کے ساتھ بابر نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا تھا اور گن اس کی کن پٹی پر رکھ دی تھی. اگر مجھے ذرا بھی نقصان پہنچا تو میں اس لڑکی کو گولی مار دوں گا. بابر نے اسے پوری طرح گرفت میں جکڑا. جبکہ تہذیب کی نظریں سامنے اٹھی تو پلٹنا بھول گئیں. ابھی اس سے پوری شدت سے اس کو پکارا تھا اور وہ اس کے سامنے تھا. کئی آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر پھیل گئے تھے. سب اس پر گن تانے کھڑے تھے. ویسے تو میں داد دوں گا, ایس پی بڑی کوئک سروس ہے تمہاری, لیکن افسوس اس دفعہ تمہارا پالا بابر سے پڑا ہے. لڑکی کو چھوڑ دو. اس کی بکواس کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی بولا تھا. اسے میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا. وہ گن اس پر تانے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا. داؤد نے اتنی سختی سے دانتوں کو دبا رکھا تھا کہ اس کی کن پٹی کی رگ ابھر آئی تھی. تہذیب اسے ہی دیکھ رہی تھی. ایک پل کے لیے داؤد کی نظر بابر سے ہٹ کر اس سے ٹکرائی تھی. وہی ایک نظر اسے ہمت دے گئی تھی. تہذیب نے پورا زور لگا کر اپنے ناخن اس کے بازو میں گاڑ دیے. صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کی نظر چکی اور داؤد کی گولی اس کا بازو چیرتی ہوئی نکل گئی. وہ لڑکھڑایا اور تہذیب کے گرد اس کی گرفت ہلکی ڈھیلی پڑی. اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر دیوار سے جا لگی. پولیس آفیسرز نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھ دی. اس سے نظر ہٹا کر داؤد تہذیب کی طرف مڑا جو زمین پر بیٹھ گئی, اور وہ اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. تہذیب اس کے جھکے سر کو دیکھ کر اس سے دھیرے سے اسے پکارا تھا. اس نے نظریں اٹھا کر داؤد کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. داؤد نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے. سب ٹھیک ہے, اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے تسلی دی. داؤد, حسن کے پکارنے پر دونوں نے اسے دیکھا. حسن نے تہذیب کا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا. داؤد نے دوپٹہ اچھی طرح اس کے گرد لپیٹ دیا تھا. اس کی نظر اس کے بازو سے نکلتے خون پر پڑی. اس نے غور سے تہذیب کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں نچلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا. گالوں پر بھی انگلیوں کے نشان تھے. اسے جانے کیا ہوا تھا. وہ ایک دم اٹھا تھا اور اگلے ہی پل اس نے اپنے بھاری بوٹوں سے بابر کو مارنا شروع کر دیا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ وہاں موجود سب لوگ حیران پریشان داؤد کو دیکھ رہے تھے. حسن اور کاشف ایک دم آگے بڑھے تھے. داؤد, کول ڈاؤن, چھوڑو اسے. حسن نے کھینچ کر اسے پیچھے کیا. تہذیب سب بھول کر ہکا بکا داؤد کی جنونی کیفیت دیکھ رہی تھی. اچانک وہ رک گیا تھا اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. لے جاؤ اسے. داؤد نے انسپکٹر کو اشارہ کیا. ایس پی, تم کیا سمجھتے ہو میں ساری عمر جیل میں رہوں گا؟ کبھی باہر نہیں آؤں گا. میں جلد واپس آؤں گا اور نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ اسے. وہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا. تہذیب کے قریب پہنچ کر وہ پھر رک گیا تھا. تمہیں تو میں برباد کر کے چھوڑوں گا. تہذیب نے گھبرا کر داؤد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. لے جاؤ اسے, وہ دھاڑ کر بولا. حسن نے پیچھے مڑ کر دیکھا. تہذیب کی آنکھیں بند تھیں. وہ یہی سمجھا وہ ابھی بھی بے ہوش ہے, لیکن وہ ہوش میں آ چکی تھی. تاہم وہ ابھی ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی. جب وہ گھر نکلی تھی دوپہر تھی اور اب رات ہو رہی تھی. وہ لوگ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر آئے تھے اور یہ اسے کہاں لے کر جا رہے تھے. اس سے گردن گھما کر کار ڈرائیو کرتے داؤد کو دیکھا. یہ تو اچھا ہوا ہم اسے فالو کر رہے تھے. دوسرے کشف نے فون کر دیا ورنہ شاید دیر ہو جاتی. داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا.
اس کے جذباتی پن کے پیچھے کیا محرک تھا حسن جانتا تھا، تہذیب نہیں، وہ تو صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ محبت کے اس سفر میں اکیلی ہے۔ اس کے ہونے والے شوہر نے اسے مصیبت کے وقت چھوڑ دیا تو یہ کیوں اس کی خاطر یوں دیوانہ ہو رہا تھا؟ بات تو صاف تھی، لیکن اس کا دماغ اس بات کو ماننے میں ہچکچا رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ داؤد نے مرر سے اسے دیکھا، حسن نے بھی مڑ کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو تہذیب؟ حسن کے پوچھتے پر اسے سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی رہی، لیکن خود پر وقفے وقفے سے داؤد کی نظریں بھی محسوس کر رہی تھی۔ گھر پہنچنے پر اس کے پاؤں کانپنے لگے تھے۔ دیواروں پر لائٹیں تو لگی تھی، لیکن رات ہونے کے باوجود کسی نے انہیں جلایا نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کے ہمراہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لاؤنج لوگوں سے بھرا تھا جو اس کے رشتہ دار تھے اور پرسوں ہونے والی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ان سب کے درمیان سعدیہ بیگم اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ اصغر صاحب اور زبیدہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ کشف کچن کے دروازے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ ان تینوں کے اندر داخل ہونے پر سب سے پہلی نظر قمر بیگم کی پڑی تھی، جو تہذیب کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں قصہ ہی عجیب تھا۔ داؤد اور حسن نے نہ سمجھنے والے انداز میں ان لوگوں کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر کمرے میں موجود آوازیں خاموش ہو گئی۔ پھر سعدیہ بیگم کی آواز آئی، لو آگی مہارانی منہ کالا کر کے، رہے میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس کی شے پر سب ہوا ہے۔ وہ لڑکا پاگل تھا جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گیا، لیکن میری کوئی سنتا ہی کہاں تھا۔ اس میسنی کی معصومیت کی پٹی بندھی تھی اس کی آنکھوں پر۔ دیکھو اب 2 دفعہ اغوا ہوئی ہے یہ، انہوں نے عمران کی طرف دیکھ کر جتایا، جو بہت غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ تہذیب کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں آج آخری بار بات کرنے آئی ہوں، میں اس اغوا شدہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے یہ عیبدار لڑکی ہی رہ گئی تھی۔ دیکھیے آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ حسن نے آگے بڑھ کر انہیں سمجھانا چاہا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ بس جی آپ لوگ کچھ نہ بولے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ حسن نے تہذیب کا چہرہ دیکھا جو لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا، جبکہ داؤد کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی تہذیب، تم اتنا گر سکتی ہو۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں تمہیں اپنا رہا تھا، لیکن تم پھر بھی، میری امی صحیح کہتی تھی۔ اس نے بڑی نفرت سے تہذیب کو دیکھا۔ تہذیب بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور داؤد کا صبر جواب دے گیا تھا۔ بس اچانک داؤد کی زوردار آواز پر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بہت ہو گیا، آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس پر الزام لگا رہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم بھی ہمیں آنی چاہیے۔ سعدیہ بیگم ہاتھ نچا کر بولی، دیکھو میاں ایسے لوگ ہمدردی کے قابل نہیں ہوتے۔ اس کی معصومیت پر مت جاؤ، اس کے کرتوت سب کے سامنے۔ اور تمہیں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ اگر تمہیں اتنا درد ہو رہا ہے تو تم کر لو اس سے شادی۔ ایک پل کے لیے داؤد بالکل خاموش رہ گیا۔ اس نے سوچا کیا قسمت کبھی اس طرح مہربان ہو سکتی ہے؟ اس نے قمر بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے، وہ نہ جانے کیا سمجھی۔ تنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ داؤد کی خاموشی نے تہذیب کو اندر تک توڑ دیا۔ میں تہذیب سے شادی کرنے کو تیار ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ داؤد کے کہنے پر اصغر صاحب اور زبیدہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر اس کے فیصلے کی مضبوطی صاف نظر آ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ ان سے تہذیب کے لیے بھیک مانگے گے۔ عمران ایک دم باہر نکل گیا تھا۔ بھائی صاحب آپ کو اعتراض تو نہیں؟ قمر بیگم نے اصغر صاحب سے پوچھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ تو فرشتہ بن کر ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، میں نکاح خواہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ حسن کے بولنے پر داؤد نے اسے روک دیا۔ 1 منٹ حسن کے ساتھ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ ایک بار تہذیب سے بھی پوچھ لیں، اس کی زندگی کا سوال ہے۔ کشف جو خاموش تماشائی بنی سب دیکھ رہی تھی تیزی سے آگے بڑھی، کیونکہ تہذیب کیا چاہتی ہے وہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ آپ نکاح خواہ کو لے آئے، اس نے حسن سے کہا، تو حسن ایک نظر داؤد کو دیکھ کر باہر نکل گیا، اور اس کے پیچھے دانیال اور داؤد بھی۔ کچھ لمحوں کی بات تھی، وہ تہذیب اصغر سے تہذیب داؤد بن گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں وہ شخص ہمیشہ کے لیے آ جائے گا جو اس کے لیے صرف ایک سوچ تھی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں زمین کو گھور رہی تھی۔ جب قمر بیگم کمرے میں داخل ہوئی، اس کو پیار کرنے کے بعد وہ زبیدہ اور اصغر صاحب سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہم رخصتی ابھی کرنا چاہتے تھے، پھر میں نے سوچا ابھی تہذیب کی کنڈیشن ایسی نہیں۔ تہذیب آپ کے پاس ہماری امانت ہے، ہم 2 ہفتے بعد رخصتی کرا لیں گے۔ اصغر صاحب اور زبیدہ نے ان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کشف کی آواز پر تہذیب گھبرا کر اچھل پڑی۔ دفعہ ہو جاؤ، آرام سے نہیں بول سکتی؟ میں ڈر گئی۔ تہذیب نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کشف کو گھورا۔ اچھا تم ڈر گئی؟ حالانکہ تم ڈرتی نہیں، ڈراتی ہو۔ تہذیب نے کوئی جواب نہیں دیا، شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کشف اسے ہی دیکھ رہی تھی جو مہندی کے پیلے سوٹ میں سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ کل مہندی تھی، داؤد اور اس کی فیملی لاہور گیسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو گئے تھے۔ آج اصغر صاحب نے ان کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ کشف وہ لوگ ابھی نہیں آئے؟ تہذیب کی بے چینی پر کشف کھل کر مسکرائی تھی۔ آ گئے ہیں، اس لیے تو تمہیں بلانے آئی ہوں۔ اچھا، وہ ایک دم کانشیس ہو گئی تھی۔ داؤد بھائی نہیں آئے؟ داؤد بھائی نہیں آئے۔ کشف کے بتانے پر تہذیب کا جگمگاتا چہرہ یکدم بجھ گیا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیا پتا؟ کشف نے کندھے اچکائے۔ اب تم نیچے آ جاؤ، کشف کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ تہذیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان 2 ہفتوں میں داؤد نے اسے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ وہ خود کو تسلی دیتی رہی، لیکن آج جب سب آئے ہیں تو وہ کیوں نہیں آئے؟ کئی وہم تھے جو
اس کے ارد گرد اپنا جال بننے لگے۔ کشف ایک بار پھر اندر داخل ہوئی۔ تم ابھی یوں ہی بیٹھی ہو؟ کہتے ہوئے اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم رو رہی ہو؟ اس کے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہو گیا۔ کشف نے پریشانی سے پیچھے دیکھا اور دروازے میں کھڑے داؤد نے اسے انگلی کے اشارے سے بتانے سے منع کر دیا۔ کیا ہوا ہے تہذیب؟ کشف کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں کہ داؤد نے اس وقت صرف ہمدردی میں مجھ سے شادی کر لی ہو اور اب پچھتا رہے ہوں۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ تم خود دیکھ لو نا، کبھی انہوں نے مجھے فون کیا اور اب آئے بھی نہیں۔ میں ہی پاگل ہوں جو پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لگا رہی تھی۔ میں ان سے پیار کرتی ہوں تو ضروری تو نہیں وہ بھی مجھ سے کریں۔ دانیال نے مجھے بتایا تھا انہیں ڈرپوک اور رونے والی لڑکیاں پسند نہیں، اور پتہ ہے میں جب بھی ان سے ملی روتی ہی ملی۔ انہیں سوبر لڑکیاں پسند ہیں۔ تم بتاؤ میں کیا سوبر لگتی ہوں؟ اس کے پوچھنے پر کشف کی ہنسی نکل گئی تھی۔ تہذیب نے ناراض ہو کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اچھا بابا ناراض نہ ہو، اگر تمہیں یہ وہم ہے تو تمہیں چاہیے تھا تم خود داؤد بھائی سے بات کر لیتی، آخر تم ان کی بیوی ہو، اتنا تو تمہارا حق بنتا ہے۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو میں ان سے یہ پوچھوں۔ تم نے نہیں، میں نے ان کا غصہ دیکھا ہے اور تھپڑ بھی کھایا ہے۔ تہذیب نے اپنا گال سہلایا۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ کشف نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا تو تہذیب نے مسکرا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ کوئی علاج نہیں، اب تو میں ان کی بیوی ہوں، جیسی ہوں ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ چلو میں آنٹی سے مل لوں۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی دھک سے رہ گئی۔ اس نے مڑ کر شکایتی نظروں سے کشف کو دیکھا جو کہکہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ سنا داؤد بھائی، آپ کی بیوی کو کتنی شکایتیں ہیں آپ سے؟ جی، وہ تہذیب پر نظریں ٹکائے بولا۔ آپ بات کریں، میں چلتی ہوں۔ تہذیب کی نظریں زمین میں گڑ سی گئیں۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا کیا سنا تھا۔ بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا وہ روپ سامنے آتا ہے جو اصل میں نہیں ہوتا۔ جب پہلی بار تم ملی تو جانتی ہو کیا حالات تھے؟ اگر میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تو میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ اگر کوئی تمہیں خراش بھی لگائے گا تو اس کا جو حال میں کروں گا اس کا بھی تمہیں اندازہ ہے۔ کیا وہاں سے تمہیں میرے پیار کا اندازہ نہیں ہوا؟ بوجھ کو زندگی کا حصہ نہیں بنایا جاتا، زندگی میں ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو دل کے مکین ہوتے ہیں، اور میں تمہاری تمام حماقتوں کے باوجود تم سے محبت کرتا ہوں۔ تہذیب نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ تسلی کے لیے اتنا کافی ہے یا کچھ اور کہوں؟ تہذیب کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آؤ نیچے چلیں۔ تہذیب نے حیرت سے اس کی پھیلی ہوئی چوڑی ہتھیلی کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ آخری سیڑھی پر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ داؤد نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا اور مسکرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ایڈونچر سے بھرپور بڑا مزیدار سا ناول اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ یہ ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناولز میں سے ایک ہے۔ مریم عزیز کے سارے ناول بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ یہ لانگ ناول تھا کافی۔ تو چلیے کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔